हो जाओ बच्चों रेडी, खजाना आ गया, अच्छी प्यारी बातों का फिर जमाना आ गया। नदीम सीखे और दुनिया को सिखलाए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। हमारे प्यारे नबी, हमारे सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो मुझ पर एक दिन में 1000 बार दुरूद पाक पढ़ेगा वो उस वक्त तक नहीं मरेगा जब तक जन्नत में अपना मकाम ना देख ले। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे प्यारे बच्चों, आज एक मरतबा फिर हम प्रोग्राम लेकर आए हैं जिस प्रोग्राम का नाम है इस्लाम फॉर किड्स। जी हाँ, इस्लाम फॉर किड्स के ज़रिए आप बच्चे जो है सीख रहे हैं कुरान पाक पढ़ना, इस्लाम की बुनियादी बातें सीख रहे हैं और जिन चीज़ों का इस्लाम से ताल्लुक़ है वो बातें बयान की जाती हैं। बच्चों की महफ़िल नात का इनेकाद किया जाता है जिसमें बच्चे नात ख़्वानी सीख रहे हैं, नात ख़्वानों को चैलेंज दे रहे हैं और नात की फरमाइशें भी कर रहे हैं और अपनी भी नातें सुना रहे हैं। और अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलाम की सीरत मुबारक भी हम इस प्रोग्राम का हिस्सा बना रहे हैं। इस प्रोग्राम में आप देख सकते हैं और दीगर जो है तरबियत की बातें आप इस प्रोग्राम में सुनते ही रहते हैं। आपकी कॉल्स आती हैं, कॉल्स के ज़रिए जो है हमें भी सीखने को मिलता है और आप लोगों की फरमाइश जो हमें पता चलती है कि आप क्या बात कहना चाह रहे हैं, क्या चीज़ सुनना चाहते हैं। कारी साहब से सवाल करते हैं, हमसे सवाल करते हैं, बच्चों से बातचीत करते हैं। तो आपकी शिरकत हमारे प्रोग्राम के लिए बहुत ज़रूरी है। आपकी शिरकत हमारे प्रोग्राम के लिए वो कॉल्स अच्छी होती हैं, वो बच्चों की बातें अच्छी लगती हैं जब बच्चे हमें बताते हैं कि हम फ़लाँ मुल्क से, फ़लाँ शहर से बातचीत कर रहे हैं, अपना नाम बताते हैं और साथ साथ ये भी बताने की कोशिश करते हैं कि हमने जो है 4 लोगों को दावत दी, मामू को दावत दे दी, चाचू को दावत दे दी, फुप्पो को दावत दी है, अपने 6 कज़न्स को दावत दी है। जब इस किस्म की बातें होती हैं तो फिर हमें आता है मज़ा आ जाता है। क्या आ जाता है जी? जी, तो हमें अच्छा लगता है। तो जब यहाँ पे बातें होती हैं तो आप लोगों को अच्छा लगता होगा, जब आप बातें करते हैं तो हमें अच्छा लगता है। और रोज़ाना हम आपसे एक सवाल भी लेकर आते हैं। आज कारी साहब इंशाअल्लाह ताला आप बच्चों को सवाल बताएंगे। तो बढ़ रहे हैं अपने पहले सेगमेंट की जानिब, जिस सेगमेंट का नाम है ऑनलाइन। नदीम सीखे और दुनिया को सिखलाए। इंशाअल्लाह हो जाओ बच्चों रेडी। जी, हामिद साहब से गुजारिश करूंगा कि कारी साहब को बुलाइए। जी तो मंदी चैनल के नाज़रीन और हाज़रीन, अब तशरीफ ला रहे हैं हमारे प्यारे प्यारे कारी साहब। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। वालेकुमुस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। आप खैरियत से हैं? माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तशरीफ़ रखें प्यारे बच्चों। कारी साहब, बच्चों के लिए कोई सवाल आपकी जानिब से मिल जाए तो मदीना मदीना हो जाए। बच्चों के लिए आज सवाल ये है कि आपके मदनी कायदे की सबसे आखिरी जो तख्ती है, आखिरी जो सबक है, वो किस मौजू पर मुश्तमिल है? आखिरी किस मौजू पर है, यानी उस तख्ती के अंदर, उस सबक के अंदर आपको क्या बताया जा रहा है, तो वो आपने देखना है। इसकी मदनी कायदे की सबक जो है वो 21 है, 22 हैं और 22 में से आपने बताना है कि आखिरी 22 जो सबक नंबर है, तख्ती नंबर 22 जो है, इसके क्या बात हमें सीखने को मिल रही है, इसी को कहेंगे मौजू। यहाँ पर तो सब बच्चे पहुँच गए देख कर। जी सिराज साहब कहाँ पहुँचे? नमाज। आप नमाज बता रहे हैं, आप रोज़ा नमाज। आखिरी सबक तो वक्फ है। आखिरी सबक वक्फ है, ये वक्त बता रहे हैं जी, नमाज। तो 3 बच्चों ने बताया कि आखिरी सबक नंबर जो 22 जो है वो नमाज से मुतालिक है। अब आप देखें, आपके कायदे में शायद वफ़ लिखा हुआ होगा तो या आपकी समझ में वफ़ आ रहा होगा। जी कारी साहब की तरफ बढ़ेंगे। जी प्यारे बच्चों, आइए अब हम अपने सबक की जानिब बढ़ते हैं। हमारा जो सबक है वो सबक नंबर 18 है और आज हमने इस सबक को ख़त्म भी करना है
اور اگلے سبق کا آغاز بھی کرنا ہے، یعنی سبق نمبر 19. صحیح ہے؟ تو پیارے بچوں مدنی قاعدہ کھول لیجئے، اسی طرح مدنی قاعدے پر اپنے سبق پر شہادت کی انگلی بھی رکھ لیجئے. لائن نمبر 3 سبق نمبر 18 سبق نمبر 18 لائن نمبر 3 یہ ہمارا سبق ہے. یہاں پر آپ اپنی شہادت کی انگلی رکھ لیجئے اور میرے ساتھ مل کر پڑھیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبق نمبر 18 ہے، ایک مرتبہ پھر ریمائنڈ کر دوں، لائن نمبر 3 ہے. اور ہمارا جو سبق ہے وہ کس موضوع پر مشتمل ہے، یعنی اس میں جو ہم سیکھتے ہیں قاعدہ اس کا نام کیا ہے؟ جیسے تو آپ کے وائٹ بلیک بورڈ پر بھی لکھا ہوا ہے اس کا نام. جی آپ بتائیے شانی صاحب. یہ کون سا نام لے دیا آپ نے؟ دوبارہ بولیں. حروف مقطعات. مقطعات. اس میں کیا الفاظ نہیں آ رہا؟ قاف نہیں آ رہا. حروف قاف تو وہاں لکھا ہوا ہے. قاف لکھا ہوا ہے تو پڑھیے. قاف آ رہا ہے لیکن طا کے اوپر جو ہے نا تشدید کر کے نہیں پڑھ رہے. مقطعات. مقطعات. قاری صاحب میں چاہوں گا کہ ادھر بھی جو بورڈ پہ لکھا ہوا ہے اگر اس پہ بھی اعراب لگ جائیں تو اچھا ماحول بن جائے گا، تاکہ دیکھنے والوں کو سننے والوں کو جو پروگرام میں سمجھ جی مقطعات. اب بتائیے جی. حروف مقطعات. مقطعات. یہ اس کا آپ فوکس کر لیں جی. حروف مقطعات. ہاں اس کی ادائیگی بھی قاری صاحب یہ ہوتا ہے کہ بعض لفظوں کی ادائیگی بڑی مشکل ہوتی ہے کیونکہ سنا پہلی مرتبہ ہوتا ہے، اور جیسے ہم اردو بولتے ہیں تو ہمیں بھی اردو کے سارے الفاظ آتے نہیں ہیں، بعض جیسے مشکل الفاظ ہو جاتے ہیں بچوں کی زبان پہ. اس کا کوئی حل بتائیے کہ جو مشکل الفاظ ہیں وہ آسان کیسے ہو سکتے ہیں؟ اب جیسے ابھی شانی نے پڑھا مقطعات، ٹھیک ہے، تو آپ نے فرمایا کہ اس پر آراب لگا دیں. ٹھیک، گڈ ہو گیا. آراب جو ہے یہ ایک سہارا ہے. اب جیسے ہم با زبر با پڑھتے ہیں اس کو ہم آراب کہیں گے. زبر زیر پیش، تو کہیں نقطہ ہوتا ہے صحیح نا، اس کے اوپر زبر زیر پیش اور تنوین وغیرہ حروف مدہ وغیرہ، تو یہ جتنے بھی آراب ہوتے ہیں اس کے اوپر سکون ہو زبر زیر پیش ہو، ان کے ذریعے سے بچے آرام سے پڑھ سکتے ہیں، ایزیلی پڑھ سکتے ہیں. دوسرا یہ کہ اگر پڑھنا نہیں آ رہا تو آپ اس کی ہجے کر لیں. جیسے میم پر پیش ہے، کروا دیں اس کی جو ذرا یہ مشکل ہے. ہاں پڑھ لیجئے میم پیش مو، میم پیش مو، قاف طا زبر قط، قاف زبر قط. مقط، مقط، طا زبر طا، زبر طا. کیا بن گیا؟ مقطع. کیا بن گیا؟ مقطع. 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 اب آت تو بہت ہی آسان ہے، اس کی ہجے کون کرے گا؟ سراج. عین تا عین زبر. الف زبر، شاباش. عین الف تا زبر ات. عین الف زبر آ پڑھیں گے اور تا جو ہے وہ ساکن ہو گیا. آت تو پورا پڑھیں گے مقطعات. مقطعات. ہمارے سبق کا نام ہے حروف مقطعات. ماشاءاللہ. اور یہ قرآن کریم کی جو صورتیں ہیں ان کے آغاز میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ آیت سے ہٹ کر ایک الگ ہی کلمہ لکھا ہوتا ہے، بالکل نمایاں ہوتا ہے. اس میں سے بعض الفاظ کو لوح قرآنی وغیرہ بھی کہتے ہیں. جی لوح قرآنی بھی کہتے ہیں جی، بطور وظائف برکات کے لیے. اس کو دیکھنے کی بھی برکت ہے. جی جی، اس کو دیکھنے کی برکت ہے. اور پورے قرآن پاک کا ترجمہ ان آیات کا، ان حرفوں کا جو ہے وہ ترجمہ معلوم نہیں ہے. جی وہ کس کو معلوم ہے؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہتر معلوم ہے کہ اس کا ترجمہ کیا ہے. تو آپ کو پورے قرآن پاک کا ترجمہ ملے گا، لیکن پیارے بچوں ان آیات کا جیسے الف لام میم اس کا ترجمہ نہیں ملے گا. جی قاری صاحب. تو پیارے بچوں یہ بہت ہی مقدس حروف ہیں، ان کو ہم پڑھتے ہیں، ان کے ادائیگی جو ہے نا وہ جیسی ہمیں کرنی ہے ویسی ہی، جیسی کرنی چاہیے ویسی ہمیں کرنی ہے. یعنی مد کا بھی خیال رکھنا ہے، غنہ کا بھی خیال رکھنا ہے. جی ہاں اس میں غنہ بھی ہے، اسی طرح اس میں اخفا بھی ہے، اخفا کا بھی خیال کرنا ہے. صحیح ہے. آئیے پھر تیار ہو جائیں اور اپنے سبق کو سمجھتے ہوئے پڑھنے کی کوشش کریں. پڑھیے
الف لام میم. الف لام میم. جی اگلا کلمہ ہے الف لام میم را. الف لام میم را. اچھا پیارے بچوں، آپ دیکھ رہے ہوں گے اسکرین پر بھی آپ کو مدنی قاعدہ نظر آ رہا ہے، آپ کا سبق. اس میں جہاں حروف مقطعات دکھا ہوا ہے، اس کے نیچے اس کی ہجے بھی لکھی ہوئی ہے، تو آپ اس کو بھی دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں تاکہ آپ کے لیے پڑھنا آسان ہو جائے. آگے پڑھتے ہیں حامیم. اب اگلا جو حروف مقطعات ہے وہ 3 حرفوں پر مشتمل ہے، یعنی 3 حرف ہیں اس کے اندر. عین بھی ہے، سین بھی ہے اور قاف بھی ہے. اس کو پڑھنا کوئی مشکل نہیں ہے، پڑھنا کوئی مشکل ہے نہیں ہے. لیکن اس میں کس بات کا خیال رکھنا ہے؟ ایک تو مد کا خیال رکھنا ہے، دوسرا یہاں جہاں پر گننا ہو رہا ہے یہاں پر اکفا لگ رہا ہے نا، عین کی نون پر کون سا قاعدہ ہوگا؟ چلے کون بتائے گا؟ میں نے ویسے بتا دیا ہے، جی حامی صاحب. اکفا کا قاعدہ ہوگا. اچھا اکفا کا قاعدہ کیوں ہوگا یہ بتائیے. نون ساکن یا تنوین کے بعد حرف اقفا میں سے کوئی حرف آ جائے تو اقفا ہوگا، یعنی غنہ کریں گے. اور ادھر اقفا حرف اقفا میں سے سین ہے. جی آپ نے صحیح فرمایا کہ نون ساکن کے بعد سین ہے. جب آپ سے بیٹا پوچھا جائے نا کہ یہاں پر کون سا قاعدہ ہوگا تو آپ قاعدہ نہ بتائیں بلکہ پہچان بتائیں کہ یہاں پر نون ساکن کے بعد سین ہے، عین کی نون ساکن کے بعد سین ہے اور سین حروف اکفا میں سے ہے، لہٰذا یہاں پر کون سا قاعدہ ہوگا؟ اقفا. اکفا ہوگا. اکفا میں ہم کیا کرتے ہیں؟ غنہ. گننا کرتے ہیں. گننا کی آواز کہاں لے کر جاتے ہیں؟ ناک. ناک میں لے کر جاتے ہیں. گننا کی مقدار کیا ہے؟ ایک ارے ماشاءاللہ ماشاءاللہ. قاری صاحب یہاں پہ تو ایک ماحول بن رہا ہے کہ بچے سیکھ رہے ہیں. اب کچھ ہم کال سی جانے بھی پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ بچے ہم سے کیا بات کر رہے ہیں، کیا سبق سنا رہے ہیں. جی کچھ کال سے رسول ہے، مجھے اسلام فور کڈس بہت اچھا لگتا ہے. عابد باپو میں آج آپ کو سبق سناؤں گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حاجوک وحاجہ. کس مندی چینل؟ ہمارا مندی چینل. ماشاءاللہ باتیں ہوتی ہیں ان کی کچھ مخصوص انداز میں، سبق جو ہے 2 لفظ ہوتے ہیں. جی قاری صاحب کیا کہیں گے، کیسا سبق سنایا غلام رسول بھائی نے؟ سبق ان کا نپا تولا ہوتا ہے، یعنی 2 کلمات ہی ہوتے ہیں، سبق لیکن اس کے بعد جو نعرہ ہوتا ہے وہ بڑا پرجوش ہوتا ہے. میں اسی کا انتظار کر رہا ہوں. بات بچوں کے اسی طرح سب بچوں کے لیے ایک بات ہم کہہ رہے ہیں کہ سبق بھی آپ ذرا جوش میں سنائیے، اچھی آواز نکال کے. ماشاءاللہ ہمارے اس پروگرام میں شانی کی آواز نکلتی ہے، گلا بھی بیٹھ گیا تھا پچھلے دنوں میں شانی کی آواز. تو ہر بچے کا اپنا اپنا ایک انداز ہوتا ہے، لیکن اگر کسی کے اندر اچھی بات ہو تو اس کو لے لینا چاہیے. اس کے اندر کوئی اچھی بات ہو تو وہ ہمیں، استاد صاحب کیا چاہ رہے ہیں؟ استاد صاحب چاہ رہے ہیں آواز سے نکال کے پڑھنا، تو آپ آواز سے نکال کے پڑھیں. استاد صاحب چاہ رہے ہیں دیکھ کر پڑھنا، تو آپ نے کس طرح پڑھنا ہے؟ کیونکہ وہ استاد ہیں، وہ بڑے ہیں، ان کو اس کام کا تجربہ ہے، اچھے انداز سے وہ کرتے رہے ہیں، اب آپ کو سکھا رہے ہیں. تو قاری صاحب اگر سکھا رہے ہیں تو آپ کو سیکھنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ یہ ورنہ یہ وقت گزر جائے گا، بڑے ہو جائیں گے، پھر کہاں پڑھیں گے آپ؟ تو ابھی وقت ہے پیارے بچوں، یہ آپ کے پاس اچھا موقع ہے کہ کڈس مدنی چینل نے آپ کے لیے پروگرام شروع کیا اسلام فور کڈس، اور اب باری آ گئی ہے قاعدہ پڑھنے کی. تو قرآن پاک پڑھ لیجئے. پچھلے دنوں قاری صاحب ایسی بھی کالس آئیں کہ اس سیگمنٹ کی برکت سے کافی گھر والوں نے جو ہے پڑھنا سیکھا. دادا اب کہیں جا نہیں سکتے، کیا کریں؟ تو مدنی چینل کی اسکرین کے سامنے وہ بیٹھ جاتے ہیں اپنا مدنی قاعدہ لے کر اور ماشاءاللہ پڑھ رہے ہیں. سبحان اللہ. جی قاری صاحب آگے پڑھیں. ہاں ایک اور کال لے لیتے ہیں. جی میرا نام عروشہ ویس ہے، عروشہ. میں چکوال سے بات کر رہی جی باجی. ہوں. مجھے اسلام فور کڈس بہت اچھا لگتا ہے. گڈ ہو گیا. میری اسلام فور کڈس میں پہلی کال ہے. گڈ ماشاءاللہ آج میں ماشاءاللہ. آپ کو نظم سناؤں گی. سنا دیجیے. اللہ اللہ بابا بھی بولے اللہ، امی بھی بولے اللہ، منا بھی بولے اللہ، منی بھی بولے
ماشاء اللہ ماشاء اللہ، جو دل چاہتا ہے وہ سنا دیتے ہیں. آپ کا اپنا ہے کڈس چینل، تو جو دل چاہ رہا ہے وہ سنائیے، انشاءاللہ ہمارا بھی دل چاہے گا، جو کال چلانا ہے وہ چلا دیں گے. جی ایک اور کال ہے. ملیزہ فاطمہ ہے، میں کھانے وال سے بات کر رہی ہوں. آپ کے سوال کا جواب نماز ہے. جی کیا سوال کا جواب؟ نماز. جی ہاں، سبق نمبر 22 میں جو ہے وہ نماز کا تذکرہ ہے. گڈ ہو گیا. جی کا صاحب سبق کی طرف آئیں گے. جی پیارے بچوں، یہ عین سین قاف کے متعلق ہم آپ سے پوچھ رہے تھے. اس کلمے کو آئیے پڑھتے ہیں. عین سین قاف. دیکھیے پیارے بچوں، اس میں جو ہے نا آئین جب آپ پڑھیں، آئین نون پر جیسے آپ پہنچیں گے تب جا کر آپ نے گنہ کے لیے ناک میں آواز لے کر جانی ہے. جیسے آئی چل رہی نا یہ آواز، آئی. اب جب آپ نون پر پہنچے تو آپ نے ایسے پڑھا آئین. کیسے پڑھا؟ ہاں ایسے پڑھنا ہے آپ نے. صحیح ہے. آگے پڑھتے ہیں. اگلا کلمہ جو ہے اگلے صفحے پر ہے، صفحہ نمبر 32. صحیح ہے. چلیں. طاسیم میم. سین میم سے ملا دینا ہے. جی کس طرح کا صاحب؟ یہ تھوڑا آرام سے. اس میں یہ ہے کہ پیارے بچوں، آپ مدنی قاعدے میں دیکھیں تو سین میم کے نیچے اس کی جو ہجے لکھی ہوئی ہے نا، تو ویسے ہی پڑھا جائے گا کیونکہ تو پر ہے کھڑا زبر. سین کی جو نون ہے وہ نون میم کے ساتھ مل جائے گی. سین کی نون میم کے ساتھ اچھا مل جائے گی. تو قاعدہ کون سا بنے گا؟ کون سا پیارا بچہ یہ بتائے گا؟ کون بتائے گا؟ جی اقفا بتا رہے ہیں عزیر شاہ صاحب. عزیر شاہ صاحب اقفا بتا رہے ہیں. اچھا شانیہ آپ کیا بتا رہے ہیں بیٹا؟ حامد ادغام. ادغام. آپ کیا بتا رہے ہیں حامد صاحب؟ اقلاب. اقلاب. دو اقلاب آئیں. جی اب قاری صاحب بتائیں گے درست کیا ہے. اچھا 3 جو ہے اقلاب کی طرف ہیں اور ایک ادغام کی. 2 اقلاب کی طرف ہیں، ایک ادغام اور یہ ابھی عزیر شاہ صاحب نے کہا نا اقلاب. عزیر بھائی بھی آ گئے اقلاب کی طرف. تو 3 ایک طرف، ایک طرف. تو یہاں پر جواب درست ہے 3 میں سے، تینوں میں سے جو چوتھے نمبر پر ہیں یعنی شانی، ان کا جواب درست ہے. ماشاءاللہ. شانی نے بالکل درست جواب دیا. یہاں پر بیٹا ادغام کا قاعدہ ہوگا. نون ساکن کے بعد میم ہے. میم حروف یرملون میں سے ہیں، اس لیے ادغام کا قاعدہ ہوگا. اب ہم سین نہیں پڑھیں گے بلکہ پڑھیں گے سیم. کیا پڑھیں گے؟ ایک بار پھر پڑھ لیں. طاسیم میم. اچھا دیکھنے میں کیسے کتنے آسان ہے. جی شاید اس کو زیادہ تر لوگ یوں پڑھ رہے ہیں، طا سین میم یہی لکھا ہوا ہے، لیکن آپ دیکھیں اس کے جو حروف ہیں، یہ 3 آپ کو جو حروف نظر آئے اس میں بھی قاعدے ہیں. تو یعنی کہ آپ سیکھیں گے تو اس طرح پڑھ سکیں گے. تو جو بڑے ہیں جو دیکھ رہے ہیں، قواعد و مخارج کے مطابق قرآن پاک کو پڑھنا ضروری ہے. جی کر سکتے. جی اگلا جو کلمہ ہے اس کی جانب بڑھتے ہیں. پڑھ لیجئے. الف لام میم صاد. کتنے پیارے کلمات ہیں. جب آپ قرآن کریم کی تلاوت کریں گے اور قرآن کریم کی تلاوت سے پہلے ان حروف مقطعات کو پڑھیں گے اس طرح کھینچ کر غنہ کر کے اہتمام کے ساتھ، تو کتنا مزہ آئے گا نا. سورہ بقرہ کا جب آغاز کرتے ہیں، جب حافظ صاحب تراویح پڑھاتے ہیں پہلی رمضان کو، تو سورہ فاتحہ کے بعد جو سب سے پہلا جو لفظ ادا ہوتا ہے ان کے منہ سے، وہ جو پہلا لفظ ادا کرتے ہیں وہ الف لام میم ہے نا. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. اس طرح آغاز ہوتا ہے نا.
اچھا نعت جیسے ساتھ پڑھتے ہیں اس طرح جس طرح آپ پڑھ رہے تھے، ان کو یاد تھا تو یہ بھی ساتھ ساتھ پڑھ رہے، تو اس طرح ہو سکتا ہے گھر صاحب تلاوت ساتھ ساتھ پڑھیں؟ اس میں یہ ہے کہ تلاوت میں یہ ہے کہ ایک ساتھ بہت ساری آوازوں کو ملا کر جو پڑھنا ہے اس کے بارے میں منع فرمایا گیا ہے اس انداز سے. جیسے قرآن خوانی وغیرہ بھی ہوتی ہے تو اس میں بھی مطلب ہے کہ اس طرح کہ آواز خلط ملط ہو جائے، غلط ملت یعنی خلط مل جائے آپس میں، یہاں سے بھی ایک آواز آ رہی یہاں سے بھی، آواز پست رکھنے کا حکم ہے تاکہ آوازیں مل نہ جائیں. مل کر نہیں پڑھیں گے. ہاں مل کر نہیں پڑھیں گے. اگر کوئی پڑھ رہا ہے تو اس کو سنیں گے. جیسے قاری صاحب پڑھ رہے تھے تو آپ بچے پڑھ رہے تھے، تو یہ انداز درست نہیں ہے. جب بھی تلاوت ہوگی خاموشی سے اس کو سنیں گے. ٹھیک ہے جی، آگے چلیں آگے چلتے ہیں. الف لام میم اللہ. الف لام میم اللہ. پیارے بچوں یہ تو وقف کے ساتھ ہم نے پڑھا، الف لام میم پڑھا اور پھر ہم نے وقف کر دیا. وقف کا مطلب کیا ہے؟ وقف کا معنی کیا ہے؟ سب بتائیے. رکنا. رک جانا. اچھا جب رکنا ہے تو کیا سانس جاری رہے گی؟ نہیں، سانس بھی ختم ہو جائے گی. توڑ دیں گے. اچھا ہاں آواز بھی توڑ دیں گے، یعنی آواز بھی ختم کر دیں گے اور سانس بھی توڑ دیں گے. ختم کر دیں گے. اس کو کہتے ہیں وقف. الف لام میم کے بعد آپ نے وقف کیا اور پھر کہا اللہ. اچھا اس کو ملا کر بھی پڑھ سکتے ہیں، پتہ ہے آپ کو ملا کے کیسے پڑھیں گے؟ ملا کر کیسے پڑھنا ہے؟ غور سے سنیے گا. الف لام کو تو ویسے ہی پڑھیں گے. جب ہم می تب پہنچیں گے، می میم یا زیر می، اور آگے جو اگلا میم ہے وہ تو لام کے ساتھ مل کر پڑھا جائے گا نا، ماللہ. تو یہ جو می ہے اس کو ایک الف تک کھینچیں گے. کتنا کھینچیں گے؟ الف لا کو پورا پڑھا، پورا مد کر کے، اور می کو جو ہے ایک الف اور اگلی جو میم ہے وہ اللہ عز و جل کے لام کے ساتھ ملا کر پڑھی جائے گی. اس طرح الف لام میم اللہ. الف لام میم اللہ. جی ہاں یہاں پر مد نہیں ہوگی، می پر مد نہیں ہوگی بلکہ حرف مدہ ہی کا قاعدہ ہوگا. صحیح ہے اگر ملا کر اگر آپ پڑھتے ہیں تو، اور اگر ملا کر نہیں پڑھتے ہیں، وقف کے ساتھ پڑھتے ہیں تو میم پوری مد کے ساتھ ادا کریں گے اور اللہ کو الگ پڑھیں گے. آخری کلمہ ہمارے اس سبق کا، سبق نمبر 18 حروف مقطعات کا آخری کلمہ پڑھ لیجئے. کاف ہا یا عین صاد. اچھا یہاں پر وقف کر کے نہیں پڑھ سکتے نا، وقف کر کے نہیں پڑھ سکتے تو پھر کھینچنے کی مقدار بچوں کو کم کرنا پڑے ہاں گی. کھینچنے کی مقدار آپ یوں کر لیں جیسے 3 الف پرفیکٹ کر لیں. میں آپ کو پرفیکٹ کا طریقہ بتاتا ہوں کہ آپ جو ہے نا فنگر اپنی کھولنا سیکھیں. بعض بچے نا بہت آہستہ آہستہ کھولتے ہیں. یاد رکھیے نارمل اسپیڈ یہ ہے، یہ فنگر کھولنے کا انداز ہے، یہ 1 الف کی مقدار ہے اور 3 الف کی مقدار یوں کھولیں گے فنگر بغیر رکے. اب دیکھیے آپ بہت آسانی سے ادا کر لیں گے اگر اس کو ذرا سمجھ لیں آپ. کاف کی مقدار 3 الف ہو گئی، ہا یا کتنا کم ہو گیا؟ اب عین صاد، عین صاد. ٹوٹل کتنے الف ہو گئے؟ اب یہ ٹوٹل 3 4 5 6 7 8 9 10 11 کل 11 الف ہو گئے. 11 الف ہے تو مشکل، لیکن پریکٹس میں ہوگا تو آ جائے گا. جی عزیر بھائی یہ اگر آپ پڑھ کے سنا دیں. شانی سے شروع کرتے ہیں پھر آپ کو تھوڑا حوصلہ ملے. جی شانی بھائی یہی. کاف ہا رکنا نہیں ہے نا میرے بچے، رکنا نہیں. یہ تو میں نے سکھانے کے لیے تھوڑا سا رک کر بتایا، آپ نے ایک سانس میں پڑھنا ہے. حامد تیار ہیں جی. کاف ہا یا عین صاد. سبحان اللہ. ذرا دکھائیے بھی ہے نا جو بچے پڑھ رہے ہیں. ماشاءاللہ آپ نے اچھا پڑھ دیا ہے. کر جی ماشاءاللہ ایک سانس میں پڑھ دیا ایک سانس پورا. دے دیں. آپ کو دیتے ہیں بڑی والی شاباشی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. چلیں جی اب کون بچہ پڑھ کے سنائے گا؟ سراج صاحب آپ کی طرف آ رہے ہیں جی. قاف ہا یا
صاد او میرے بھائی سبحان اللہ ماشاء اللہ. جی قاری صاحب کوشش کی انہوں نے ماشاءاللہ, سبحان اللہ, بہت اچھی بات ہے. جی اب آپ کی طرف آ رہے ہیں بھائی شانی. کاف یا عین صاد. نسیں پھول گئی آخر میں. اچھا ایک مزے کی بات بتاؤں, اگر آپ حروف مقطعات کو پڑھنا سیکھیں گے نا, آہستہ آہستہ آپ کا سانس کھل جائے گا. ہاں کیا بات. یہ سانس بڑھانے کی یہ والی آیت جو ہے جی سانس بڑھانے کی یہ پریکٹس ہے. دیکھیں مدنی قاعدے میں اس سبق کو ڈالا گیا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ بچوں کا سانس کس طرح بڑھے گا. اگر وہ یہ کہیں کہ بھائی چھوٹی چھوٹی آیتیں عما یتساءلون سانس لے لے کر پڑھیں گے تو بھائی پوری آیت ہے سورہ بقرہ کی, جیسے الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون. اب یہ پوری آیت بچے کو کب ایک سانس میں پڑھنا آئے گی؟ اور یوں بھی ایک عرصہ جس طرح یہ آپ بتا رہے ہیں پریکٹس میں ہوگی تو پڑھنا آپ نے یہ نہیں کہ سانس آپ کی لمبی ہو جائے. آپ نے پڑھنا ہے کہ اس سے مجھے برکتیں ملیں گی اور اس کے پڑھنے کی برکت سے آپ کا سانس جو ہے وہ جی. اور پھر بعض تو قرہ حضرات ہوتے ہیں قاری صاحب پوری سورہ فاتحہ ایک سانس میں, سبحان سورہ دوحہ ایک سانس میں, ایسے بھی ہوتا ہے. تو وہ پریکٹس سے آتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ پریکٹس. نعت خواں پریکٹس کرتے ہیں, شعر سنا دیتے ہیں. اسی طرح آپ قاری صاحب بننا چاہتے ہیں, اچھے قاری صاحب بننا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنا سانس لمبا کرنا ہوگا, ٹھیک ہے, تاکہ خوبصورت انداز سے خوبصورت قرآن پاک کی تلاوت کی جائے, ٹھیک ہے, اچھے انداز سے آپ نے تلاوت کرنی ہے. جی قاری صاحب یہ سبق نمبر 18 اختتام پذیر ہو گیا, اور سبق نمبر 19 سے پہلے کچھ کالز وغیرہ. جی کچھ کالز دیتے ہیں اور دیکھتے ہیں بچے کیا بات چیت کر رہے ہیں. جی اس کا رہ گیا بھائی, رک گیا, ابھی سب چیزیں روک دیں, ذرا عزیر شاہ صاحب کی طرف بھی چلتے ہیں. جی کاف یا عین صاد. جی کیا کہیں گے قاری صاحب؟ ماشاءاللہ بڑی اچھے انداز سے کوشش کی. جی کوشش کی, آپ کے لیے شاباشی. ماشاءاللہ میری طرف سے آپ کو گڈ. کیا یاد کریں گے. چلیں جی کالز کی جانب بڑھتے ہیں, دیکھتے ہیں بچے کیا بات کر رہے ہیں. میرا نام عبدالہادی ہے. آج میری کال نمبر 60 ہے. آپ کے سوال کا جواب ہے سبق نمبر 22 نماز کا ہے. جی زبردست. ایک اور کال کی جانب بڑھیں. باپو جی آپ کے پران میں آ کر بہت اچھا لگا, لیکن مجھے شرم آ رہی تھی. میں نے اسلام پوڈکاسٹ کی 105 لوگوں کو دعوت دے ہے. 105 آپ میرے فیوریٹ صاحب بن گئے ہیں. سب مل کر اسلام پوڈکاسٹ. ماشاءاللہ. جی ماحول بنا دیا آپ نے, اچھے انداز سے کال کی اور سبق بھی پڑھ رہی ہیں اور فیوریٹ قاری صاحب بھی بن گئے. ماشاءاللہ جزاک اللہ. اس دن آئی یہ پروگرام میں, یہ دیکھیں یہ حوصلہ بڑھا نا. اور میں آپ جو والد سرپرست ہیں ان کو یہی بات کہوں گا, دیکھیں یہ بچے بھی تو جوائنٹ ہو گئے. یہ بچے بول رہے ہیں ہماری آج جو ہے وہ 50ویں کال ہے, آج جو ہم آپ کو نعت سنائیں گے. یہ بچے 60 اور کتنے لوگوں کو دعوت دی رمیسا نے؟ 105. یہ ایک تعداد ہے بھائی, 105. کتنے؟ 105. یعنی ایک مرتبہ میں شاید اس کے پیچھے ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ پروگرام دیکھا, پروگرام میں کالز, پھر دلچسپی بڑھی, پھر ہم بھی ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں, پھر اس کے بعد جو ہے انہوں نے جو ہے پروگرام میں ہم نے ان کا آنے کی دعوت دی تو ان کا حوصلہ بڑھا, مزید حوصلہ بڑھا. اب یہ 105 لوگوں کو کس انداز سے دعوت دی؟ اب یہ میں آپ سے ایک سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ رمیسا آپ نے 105 لوگوں کو کیسے دعوت دی؟ حامد صاحب نے بھی دعوت دی تھی. کتنے لوگوں کو دعوت دی تھی جو بہت سارے تھے؟ اسٹیٹس پہ لگا لیا. کتنے لوگ تھے وہ؟ 116 لوگوں کو دعوت دی تھی. کیسے دی تھی؟ اسٹیٹس پہ لگا لیا تھا. تو آپ نے بھی کہیں یہ کام تو نہیں کیا؟ کس انداز سے دعوت دی تھی ذرا یہ بھی بتائیں. اگر یہ کام کیا ہے تب بھی اچھا ہے, لیکن آپ کا انداز کیا تھا تاکہ دوسرے بچوں کو بھی سیکھنے کو ملے آپ سے. جزاک اللہ خیرہ. ایک اور کال دیں. میرا نام ام کلثوم ہے. میں شداد پور سے عرض کر رہی ہوں. میں آج سوال کا جواب دوں گی. 22ویں تختی کو نماز کے موضوع پر ہے. جی ہاں 22ویں تختی نماز کے ٹاپک پر ہے, اور کلثوم نہیں ہوگا میری بچی, یہ ہوگا کلثوم. اور یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک شہزادی ہیں, ایک بیٹی ہیں, ان کا نام تھے کلثوم, تو اسی نسبت سے آپ کا نام رکھا گیا. تو آپ اپنا نام بتائیں گی کلثوم. اب دوبارہ جب کال کریں تو آپ بتائیے گا کہ آپ کا نام جو ہے کلثوم نہیں کلثوم ہے. جی ایک اور کال دیں.
मेरा नाम आतका आफ्ताब है, मैं फैसलाबाद से बात कर रही हूँ। ये मेरी 55 कॉल है। आज छोड़ो मैं गया जी। आपको सबक सुनाऊंगी। जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सॉद क़ाफ नून। माशाअल्लाह जी। का सब क्या किस अंदाज से हुरूफ मुक़त्तात इन्होंने सुनाए हैं और माशाल्लाह बहुत अच्छे अंदाज से सुनाए, यानी जो मद्दात की रिक्वायर्ड मतलब चाहिए हमें कि जितना खींचना है वो आपने माशाल्लाह खींच कर बताया, सुनाया। अल्लाह ताला मज़ीद आपको बरकतें अता फरमाए। माशाअल्लाह जी माशाअल्लाह। एक और कॉल शामिल करते हैं, फिर इंशाल्लाह का सब आपकी जानिब आ रहे हैं जी। नाम सैयदा तारिया है, मैं पंजाब के शहर लोधना के गांव से बात कर रही हूँ। मुझे आपका प्रोग्राम इस्लाम फॉर किड्स बहुत अच्छा लगता है। जज़ाकिल्लाहु खैरा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह जी। कर सब सबक की तरफ आएंगे, क्या बताएंगे, कुछ अस्कार की तरफ आएंगे, किस तरह समेटेंगे? जी, इख्तिताम की तरफ जा रहे हैं। सबक नंबर 19, ये यूँ समझे सेकंड लास्ट ही हमारा सबक है। इसके बाद तो फिर एक नमाज का सबक आ जाता है, 20 है 21, और उसके बाद फिर नमाज का। न्यू तरकीब बनाएंगे कर सब। आप जो है वो नमाज के अस्कार की तरफ आएंगे और जो हमारे यूसुफ भाई का सेगमेंट होता है इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल हम उसमें नमाज का अमली तरीका हाँ, ये बहुत अच्छा बच्चों को सिखाएंगे। आप अस्कार ले लें और इंशाअल्लाह ताला हम आपको एक आध दिन में या एक आध हफ्ते में जब भी हमारा नमाज का सबक आएगा तो साथ साथ हम आपको कुछ एपिसोड ऐसे दिखाएंगे जो कि 2-3 जितने भी हो सके। तो प्यारे बच्चों, हम आपको नमाज पढ़ने का तरीका सिखाएंगे अनकरीब। तो आपने प्रोग्राम का हिस्सा बनना है, दूसरों को भी दावत दें ताकि उस प्रोग्राम का हिस्सा बनते चले आएँ, फिर काफ़ी सारे लोगों को जो है नमाज पढ़ना आ जाए इंशाअल्लाह ताला। बच्चियों की भी नमाज और बच्चों की भी नमाज इंशाअल्लाह इस पर डिस्कस करेंगे। आप जी प्यारे बच्चों, सबक नंबर 19 ये है ज़ाइद अलिफ का सबक है। किसका सबक है? इसका जो मौजू है ज़ाइद अलिफ, इसका जो मौजू है या इसमें जो कायदे सीखेंगे वो हम ज़ाइद अलिफ के सीखेंगे। अब बापू ने सवाल कर दिया है कि ज़ाइद अलिफ किसे कहते हैं? अलिफ तो एक ही होता है जी, अलिफ तो अलिफ है। अब ये अलिफ का कौन है? एक ज़ाइद अलिफ आ गया जी। ज़ाइद से मुराद ज़्यादा। अच्छा, ज़्यादा, सही ना? वो ज़्यादा जो नहीं पढ़ा जाता, लिखा जाता है लेकिन पढ़ा नहीं जाता, सही है ना? इसको कहेंगे ज़ाइद। इसको ज़ाइद अलिफ कहते हैं। और इसकी पहचान भी है बापू, इसकी पहचान ये है कि कुरान पाक में ऐसे अलिफ पर गोल दायरे का निशान लगा हुआ होता है। ठीक है, बहुत सारे कुरान ऐसे हैं कि जिनमें तकरीबन ये निशानात मौजूद होते हैं, मैंने भी देखे हैं। हाँ, बाज़ ऐसी जगह, मिसाल के तौर पर अना है जी, माशाल्लाह ये स्क्रीन पर भी नज़र आ रहा है नादरीन, आप इसको देख सकते हैं बच्चों जी। कुरान पाक के अंदर जो है आपको ये कलमात इसी सूरत में नज़र आएंगे, यानी जो आपने गोल दायरा देखा होगा, गोल दायरा रेड कलर का, ये गोल दायरा जो है इस बात की निशानी है कि इस अलिफ को ना पढ़ा जाए। ठीक है जी, सही है। लेकिन इसकी कुछ सूरतें होती हैं, वो इंशाल्लाह मजीद हम आगे चलकर बताएंगे। अभी आज जो तारुफ आपने पेश आप सिर्फ तारुफ पेश किया है, सही है ना? यानी ये वो अलिफ है, इसको ज़ाइद अलिफ कहते हैं और इसकी निशानी ये है कि इस पर गोल दायरे की निशानी होगी। इस अलिफ को हमने नहीं पढ़ना। आइए इसके इस सबक का हम आगाज़ करते हैं। पढ़ें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, पहली लाइन, पहला हर्फ लाकिन। सब कल इंशाअल्लाह ताला यूँ है इस तख्ती को हम बाकायदा शुरू करते हैं ना। अच्छा, तो आज कुछ अस्कार की तरफ आ जाएं ताकि आज इसकी तफसील पता चल गई। कल इंशाअल्लाह ज़रूर प्यारे बच्चों हम आपको ये पढ़ाने की कोशिश करेंगे, तो आपने कायदे में पूरा एक सबक से शामिल रहना है। अब पूरा सेगमेंट का वक्त भी इख्तिताम है। कुछ अस्कार की तरफ आइए कर सब, कोई अदायगी किस अंदाज से करना चाहिए, क्या बताएंगे? घर से निकलते वक्त की दुआ। घर से निकलते वक्त की दुआ, ये बेहतरीन तकरीबन जो है याद होनी चाहिए, पढ़नी चाहिए। इसकी बड़ी बरकतें भी हैं कि जब भी घर से निकलें तो इस दुआ को ज़रूर पढ़ लें। मेरे साथ आपको याद होगी मेरे ख्याल से। किस बास को याद है, बास को नहीं याद है। लेकिन ये तो पूछ रहे हैं ना, हाथ नीचे कीजिए, ठीक है? चलें हाथ ऊपर करें, किस किस को याद है, किस किस को याद है? आप एक मरतबा दोहरा दें, शायद सिराज के भी जहन में आ जाए। अच्छा, चलें पढ़ें बिस्मिल्लाहि बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु तवक्कलतु बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाह जी बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाह बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु। ये किस किस को याद है?
یاد ہوئی نہیں؟ یاد کس کس کو؟ ہاتھ کھڑا کریں. ماشاءاللہ آپ کو یاد تھی نا, مجھے لگ رہا تھا لیکن اب آپ کے ذہن میں آ گئے. اچھا ابھی جو گھر سے آئے ہیں آپ لوگ, ہاتھ اوپر رکھیں, ہاتھ اوپر رکھیں. ابھی جو گھر سے آئے کون کون پڑھ کر آیا ہے؟ سچی بات, آپ پڑھ کے آئے؟ ماشاءاللہ. کب پڑھی تھی؟ جب گھر میں جا رہے تھے؟ جب گھر سے آ رہے تھے. ماشاءاللہ. تو 3 بچوں میں سے ایک بچے نے پڑھی. آپ کو شاباش قاری صاحب کی طرف سے, بڑی والی شاباش. گڈ. آج تو آپ کو 2 مرتبہ گڈ مل گئے. تو پیارے بچوں, یاد تو ہوتا ہے لیکن جب وہ کام کرنے کا وقت آتا ہے تو بھول جاتے ہیں. اب دعا کتنی ساری یاد ہے. کھانا کھانے سے پہلے کی دعا کس کس کو یاد ہے؟ یاد ہے. اب ہم یہ نہیں پوچھ رہے کہ کس کس نے کھانا کھانے سے پہلے کی دعا پڑھی. کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا چاہیے. جی. کھانا کھانے سے پہلے وضو کرنا چاہیے, کھانے سے پہلے بھی اور بعد بھی, لیکن کرتے ہیں؟ بعض بچے کر رہے ہیں. اور ایک بڑی تعداد ہے, بہت بڑی تعداد ہے جو بھول جاتی ہے. امی ابو کہتے ہیں کہ سلام کرنا چاہیے لیکن جب کوئی مہمان آتا ہے تو سلام کرنا بھول جاتے ہیں. اچھا پھر سلام بھی کرتے ہیں نا گھر سب؟ یوں ہوتا ہے کہ ایک تو بھول گئے, ابو نے کہا سلام کیجئے ان کو, السلام علیکم, نہیں ہوں السلام علیکم, ہاتھ ملائیے. پھر وہ ہاتھ ملا رہے ہوں گے تو سلام نہیں کر رہے ہوں گے, سلام کر رہے ہیں تو منہ سے نہیں بول رہے. یعنی آپ اگر ہاتھ ملا رہے ہیں تو ہاتھ ملانے کے ساتھ ساتھ زبان سے بھی کہنا ہے, ورنہ آپ یوں ہی کرتے رہیں گے. السلام علیکم, اب ہاتھ نہیں ملایا. اب ہاتھ ملا رہے ہیں تو زبان سے نہیں کہہ رہے. ادھر آ جائیں بھائی, آپ آ جائیے, ایک آپ آ جائیے, ٹھیک ہے. آپ دونوں ایک دوسرے سے ہاتھ ملائیے اور سلام کیجئے. کیا جیب میں کیا رکھیں؟ کوئی کھانے کی چیز لائیں؟ کلاس میں بیٹھ کے کچھ کھا تو نہیں رہا؟ یہ بھی ہوتا ہے, بچے کھا رہے ہوتے ہیں کلاس میں بیٹھ کے. چلیں جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہاتھ دیکھیں, ہاتھ یوں ہوگا, یہ ہتھیلی, یہ ہتھیلی دیکھیں, یہ ہتھیلی جو ہے ہتھیلی سے ہتھیلی ملنی چاہیے. کیسے؟ ہتھیلی سے ہتھیلی. ہاں, اور ایک ہاتھ ادھر ایک ادھر. یہ گڈ ہو گیا تھا, یہ ماشاءاللہ گڈ, بہترین, ماشاءاللہ. پکے دوست بن گئے آپ لوگ ہیں. اب ہاتھ چھوڑیں, سلام بھی کریں اور آپ جواب بھی دیں. آپ سلام کریں گے, آپ جواب دیں گے. ہاتھ تو چھوڑ دیں. اب تو دیکھ ہاتھ ہی پکڑا ہوا ہے آپ نے, ہاتھ چھوڑیں. چلیں, السلام علیکم پھر ہاتھ باندھ لیا. اب ہاتھ ملاتے ہوئے ہاتھ ملا رہے ہیں, ہاتھ سلام کرتے ہوئے ہاتھ ملا. السلام علیکم. پھر وہی آ گیا, پھر وہی والا انداز آ گیا. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ماشاءاللہ. تشریف رکھیں اپنی اپنی جگہوں پر. تو جی کر صاحب, یہ ہوتا ہے کہ بھول جاتے ہیں, یاد ہوتا ہے لیکن وہ چیز بھول جاتے ہیں. اچھا بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے جیسے آپ نے فرمایا کہ والد صاحب کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہاتھ ملائیں. پہلے کہتے ہیں سلام کریں, سلام کرتے ہیں تو ہاتھ نہیں ملاتے ہیں, ہاتھ ملاتے تو سلام نہیں کرتے. اصل میں بعض بچوں کے اندر تھوڑی سی جھجک آ جاتی ہے, وہ پریشان ہو جاتے ہیں. سامنے والی نئی شخصیت ہے تو یہ ایسا بھی ہوتا ہے بعض اوقات. تو ایسی صورت میں اگر بچوں کی پہلے سے تربیت ہو کہ بیٹا جہاں ہم جا رہے ہیں وہاں آپ نے پہلے سلام کرنا ہے, پھر ہاتھ ملانا ہے. پارک میں آپ ان کو لے جائیں, جی ان کی جھجک آپ دیکھ لیں, ٹھیک ہے. کوئی کھانے پینے کی چیز ہو, جھجک آپ ان کی دیکھ لیں. جھولے پہ بیٹھے آئیں, صرف آپ ان کی جھجک پسندیدہ دیکھ چیزیں. ہاں, یعنی ان جگہوں پر آ کر جھجک کا پتہ ہی نہیں ہے, شرم کیا ہوتی ہے کچھ پتہ نہیں ہے. لیکن جب کچھ سنانے کا وقت آتا ہے, اچھا کام کرنے کا وقت آتا ہے, بیٹا ہاتھ ملائیے, سلام کیجئے, یہ اچھی بات نہیں ہے. نیکی کے کام میں شرم نہیں کرنا چاہیے. چلیں کالس دے دیں. I am from UK. This is my second call. I'm going to read Surah Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Guys, up can you get me بہت بڑی شاباش. Kids Money Channel, ہمارا Money Channel. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو ایک سانس میں پڑھا, لائیں ہینڈ مائک دے دیں, ہینڈ مائک دے دیں جی, لے کر آئیے. تو ایک سانس میں ماشاءاللہ پڑھی. ایک اور کال لیتے ہیں. اور ماشاءاللہ کر صاحب میں چاہوں گا آپ کی زبان سے بڑی والی, پتہ نہیں کیا کہا تھا, کیا کہتا ہے انہوں نے جی؟ بہت بڑی والی شاباش. اچھا ماشاءاللہ. تو آپ کو بڑی والی شاباشی دیتے ہیں. آپ نے بہت اچھے انداز سے ماشاءاللہ سلام بھی کیا اور ماشاءاللہ اپنی زبان میں. کر صاحب آپ جا چکے تھے لیکن کالس اتنی اچھی تھی آپ کو آنا پڑا, ٹھیک ہے. تو پیارے بچوں اچھے انداز سے کال کریں. جب قاری صاحب آئے گئے تو آپ لوگ جس انداز سے کال کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ پروگرام میں ایک بہتری آتی رہے گی, مزہ آ جائے گا. آپ کی کال سے ایک رونق لگی. ایک اور کال کی جانب بڑھیں گے جو آپ سے ہی متعلق ہے قاعدے سے. جی میرا
میرا نام احمد رضا ہے. احمد رضا. میری آج پہلی کال ہے. جی. میں آپ کو الحمدللہ سناؤں گا. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. جی ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. کڈ مدنی چینل ہمارا مدنی چینل. ماشاءاللہ. اچھا پوری جی سورہ فاتحہ سنائی. پوری سورہ فاتحہ سنائی. ماشاءاللہ. تو جو بھی مسٹیک وغیرہ ہے نہیں اس میں ادائیگی کے حوالے سے تو کافی بہتری محسوس ہوئی. ماشاءاللہ. اور آپ نے جو اگر اس انداز سے جیسے سنا ہے نا سادہ انداز ہے تو تھوڑی تلاوت والے انداز سے سنا ہے. جیسے پچھلے دنوں ایک بچے نے سورۃ الاخلاص بہت ہی پیارے انداز سے سنا. ماشاءاللہ آج بھی بڑے اچھے انداز سے تلاوت ہوئی. تو پیارے بچوں اچھے انداز سے قرآن پاک کو پڑھنے کی کوشش کیجیے. ایک اور کال کی جانب. میرا نام دعائے زینب ہے. دعائے زینب. میں حیدرآباد سے بات کر رہی ہوں. ٹھیک ہے جی. آج میں آپ کو سبق سناؤں گی. سنائیے. صاد نون. ماشاءاللہ. واہ انہوں نے ماشاءاللہ کتنی مشقت کے ساتھ یعنی سانس بھی ان کا ختم ہو رہا ہے لیکن انہوں نے پورا پڑھ کر سنایا. شاباش. قاری صاحب بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ خیرہ. تو آپ بچے جو اسی انداز سے کال کرتے رہیے. قاری صاحب کو ایک مرتبہ پھر رخصت کریں گے. السلام علیکم. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جائیں بھائی آپ جائیں. تو پیارے بچوں شروع کرنے جا رہے ہیں اپنا دوسرا مرحلہ دوسرا سیگمنٹ جس کا نام ہے ہمارا اسلام. ندیم سیکھے اور دنیا کو سکھلائے. ہو جاؤ بچوں. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین علی کل حال. وکیف حالکم؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تشریف رکھیں. تشریف رکھیں جناب. کیسے ہیں یوسف بھائی؟ الحمد للہ. ابھی تشریف رکھیں. جزاک اللہ. بہت بہت شکریہ. تو ہمارا اسلام سیگمنٹ ہے. کچھ آپ اپنے موضوع پر رہیں یعنی کہ جو آپ کا ٹاپک ہے ہمارا اسلام اس سے کیا کیا سیکھ سکتے ہیں اور ساتھ ساتھ بچوں کو سوال بھی دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لاسٹ جو ہمارا ٹاپک تھا سبق تھا چھینکنے کی سنتیں اور آداب. تو اس میں ہم نے یہ سیکھا تھا کہ چھینکنے والا کیا کہے گا اور اس کا جواب سننے والا اس چھینک کو سننے والا اس کا جواب کیا دے گا. جو ہمارے ویورز بچے ہیں آپ نے ہمیں بتانا ہے کہ اگر آپ کو چھینک آئے کسی کو تو اسے کیا کہنا سنت ہے اور اس کی چھینک پر وہ سن کر کیا جواب دینا واجب ہے. تو چھینکنے والا کیا کہے گا اور اس کے جواب میں کیا کہا جائے گا. ہمارے جو موجود بچے ہیں ان سے ذرا معلوم کرتے ہیں وہ بھی ہمیں بتائیں کہ ہاں بھائی چھینکنے والے کے لیے کیا کہنا سنت ہے. جی الحمدللہ رب العالمین. ان کے لیے سنت ہے چھینکنے والے کے لیے کہنا. ٹھیک ہے جی. عزیر شاہ صاحب کیا کہیں گے چھینک آئے گی تو؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. آ گیا بھائی. الحمدللہ رب العالمین. ہاں علی کل حال. یہاں پر ویسے سنت میں نہیں ہے. سنت ہے الحمدللہ کہنا. ٹھیک ہے الحمدللہ کہنا کیا ہے سنت ہے. الحمدللہ رب العالمین کہیں گے تو زیادہ بہتر ہوگا. اور اس کے جواب میں اگر کسی کو چھینک آیا الحمدللہ کہیں تو شانی بھائی آپ ذرا بتائیں کیا جواب دیں گے. یرحمک اللہ. اگر کوئی مطلب لڑکی ہو تو اس کے لیے یرحمک اللہ. ویری گڈ. زبردست. لڑکا ہو تفصیل تو کے ساتھ یرحمک اللہ. اور دادا ہو تو یرحمک اللہ. دادی ہو تو یرحمک اللہ. واہ بھائی واہ بہترین ماشاءاللہ. گڈ ہو گیا. تو پیارے بچوں آپ نے ہمیں یہ جو ہے اس کا جواب ریکارڈ کروانا ہے. ایک دو باتیں ذرا اس سے متعلق بتا دیں پھر آج کا ہم ٹاپک اسٹارٹ کرتے ہیں تاکہ تھوڑا سے ریوائز ہو جائے. شاہ صاحب کیا بتائیں گے؟ جی بتائیے. کون سا؟ چھینکنے سے متعلق. جی ٹھیک ہے تو یوں کرنا چاہیے. یعنی آواز کو سلو کرنی چاہیے. سلو کر لیں. ویری گڈ ویری گڈ. ہاتھ رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے. اب آپ کی طرف جی. اب جو واپسی میں وہ واپس وہ والا بندہ کہے گا نا وہ کہے گا یغفر اللہ لنا ولکم. کون سا والا بندہ؟ مطلب جیسے جس کو چھینک آئی تھی آپ کے ساتھ تو وہ کہے گا الحمدللہ. جو سامنے بندے اس نے سنا تھا وہ کہے گا یرحمک اللہ. یہ بندے کیا ہوتے ہیں یہ بتائیے. لوگ بس لوگ. اچھا ٹھیک ہے تو لوگ بولے. ٹھیک ہے پھر وہ والا واپس بندہ کہے گا یغفر اللہ.
वो वाला वावे लोग कहेगा वापस वाला लोग कहेगा। आपने कंफ्यूज कर दिया सब। ये बंदे जो है ना, देखिए इस तरह बोलेंगे, अगर किसी ने कहा नाम ही नहीं पता हो तो क्या गए? वो शख्स बंदे नहीं बोलेंगे, पहले वाला शख्स, पहले वाला शख्स कहेगा अल्हम्दुलिल्लाह, ये गुड, बेहतरीन। दूसरे वाला शख्स कहेगा यरहमुकल्लाह, और जिसने छींक मारी थी वो वाला शख्स वापस कहेगा उस दिन भी आप मिस्टेक कर रहे थे, यही वाली। यगफिरुल्लाहु लना व लकुम। जी, माशाअल्लाह। अच्छा, अगर किसी को छींक आ गई और यूं जवाब का हुआ तो आप उसको रोक के रखेंगे, रुको यगफिरुल्लाह क्या था, यूं करेंगे तो आपने पक्का करना पड़ेगा, उसको ही बोलना होगा ना। तो उसको भी बोलना है, लेकिन जब आपकी बारी आएगी तो फिर आप यूं हो जाएंगे क्या था क्या था क्या था, हो सकता जल्दी से याद आ जाएगा। हाँ, तो उसको आप दोहराई कीजिए, यहाँ से उठने के बाद आपने दोहराई करनी है, आपका पक्का याद हो जाएगा। जी, आप क्या कहेंगे भाई? अगर हम दस्तरखान पे बैठे हैं तो छींक आ जाए तो अपने पास रुमाल रखना चाहिए। जब दस्तरखान पे बैठे हैं और बस में हैं तो, गाड़ी में हैं तो, कहीं पर भी हो, वैसे रुमाल होना चाहिए, हर बच्चे के पास रुमाल या टिश्यू वगैरह होना चाहिए कि बस औकात जो है वो आपको पसीना आ रहा होता है तो आप पसीना साफ़ कर रहे हैं, बस औकात कोई चीज़ लग जाती है तो आप उसको साफ़ कर सकते हैं, रुमाल वगैरह रखने की आदत होनी चाहिए। अच्छा, इसमें ये है, हदीस पाक का मजमून है कि छींक अल्लाह पाक की तरफ से है और जमाही शैतान की तरफ से है। छींक अल्लाह को पसंद है, जमाही अल्लाह पाक को पसंद नहीं है। आमतौर पर सुस्ती की अलामत होती है। अच्छा, अब इसमें ना जमाही में थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए, जमाही का भी थोड़ा सा सुन लेते हैं, फिर आगे टॉपिक पर आते हैं कि जमाही शैतान की तरफ से है। अब जमाही आती ना तो कुछ लोग बड़ा मुंह खोल कर जोर से आवाज लेकर जमाही लेते हैं। तो जमाही लेने के आदाब में से ये है कि आप जो है, जमाही लेने के आदाब में से ये कि आप जो है क्या करेंगे जी, मुंह पर हाथ रखेंगे, ठीक है, यूं उल्टे हाथ की पुश्त जो है वो मुंह पर रखेंगे। उल्टे हाथ में पुश्त कहाँ है, नजर आ रही है? पुश्त क्या हो गए उसमें? ये देखिए, ये ना पिछला हिस्सा, पिछला हिस्सा, ये जो हथेली का पिछला हिस्सा है, ये आप जमाही लेते वक्त आवाज तो बिल्कुल नहीं निकालनी है, और आवाज निकालनी भी नहीं है, और अपने उल्टे हाथ की पुश्त को जो है यानी पिछले हिस्से को मुंह पर रखना है, मुंह खोलना नहीं है। कुछ लोग बहुत जोर से आवाजें निकालते हैं, अंगड़ाइयां लेते हैं और मुंह खोलते हैं। शैतान कहका लगाता है, जब इंसान जमाई लेकर मुंह खोलता है और आवाज निकालता है ना, शैतान बड़ा खुश होता है। तो इसीलिए ये अंदाज नहीं होना चाहिए। हमारे इस्लाम को, हमारे दीन को ये अंदाज पसंद नहीं है। अच्छा, कुछ लोग है ना वो उंगली रख लेते हैं, ये क्या है? ठीक है, उंगली भी अगर रख ली किसी ने, या पीछे ये अपनी पुश्त पर हाथ भी रख दिया, हाथ की पुश्त भी रख दी, मकसद है मुंह को खोलने से रोकना। ये भी एक तरीका बयान किया गया है कि निचले होंठ को दांतों से दबा लें। कैसे आ रहे? ऊपर के जो दांत हैं इसको नीचे के दांतों से दबा लें, दबाएं जरा, नीचे के दबा लिया, खून ना निकले। होंठ को दबा लें ऊपर के दांतों से। शाह साहब, यूं करके दांतों में फंसाते हैं, मुंह फूल जाता है। नहीं, कैसे? आपने जो यूसुफ भाई तरीका बता रहे हैं उसका प्रैक्टिकल करके बताएं। जैसे ऊपर के जो दांत हैं और जो नीचे के होंठ हैं, आप इसको हल्का सा जो है दबा। अच्छा, हल्का सा, बहुत जोर से नहीं दबाना, नहीं वरना खून निकल जाएगा, खून निकल हो जाएंगे। जी, नहीं, जबान आ गई आपकी तो आप नहीं समझ पा रहे। जी, शानी, हाँ शानी का गुड है, जरा शानी को जरा। बंदे फिर बंदे आ गए आपके, बंदे बड़े आते हैं। ये कहते हैं कि ना जो मुंह खोलता है उसके अंदर शैतान चले जाते हैं। तरफ से, शैतान की तरफ से है, शैतान की तरफ से। तो जो उसकी तरफ से आएगा वो नहीं लेना है, किसकी तरफ से आएगा वो नहीं हुआ। जमाई किसकी तरफ से? शैतान। शैतान तो दुश्मन है हमारा जी, जब तो हम नारा लगाते हैं शैतान के खिलाफ जंग। जब दुश्मन की तरफ से आ रही है तो वो चीज हमें नुकसान पहुंचाएगी, फायदा नहीं पहुंचाएगी। जी। होंठ किस तरह दबाना है सिराज, बताइए? हाँ जी, सही है, गुड है यूसुफ भाई। आप हामिद साहब, आप भी जरा जी, आप क्या कहेंगे? जब मुझे जमाई आती है तो मैं दोनों दांतों को मिला लेता हूँ। दोनों दांतों को मिला लेते हैं? यूं आने नहीं दूंगा, हैं यूं आने नहीं दूंगा, तो आप यूं नहीं करें, आप यूं कर ले जो आपको तरीका बताया है, ठीक है। कुछ कॉल्स की जानी पे बढ़े, देखें कि क्या कह रहे हैं बच्चे। जी, कॉल्स दीजिए। मेरा नाम हंजलिया जिन्ना, काड़ा से बात कर रहा हूँ। आपका ये शो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मत्ती चैनल, हमारा मत्ती चैनल। वाह भाई वाह, छोटे से बच्चे ने की छोटी सी कॉल, लेकिन बड़े वाले चैनल पे की, किड्स मदनी चैनल पे की। बहुत बहुत अच्छा आपका अंदाज है, जज़ाकल्लाहु खैरा। एक और कॉल दीजिए।
खान सैयद अकबर अतारी, आपके सवाल का जवाब ये है कि छींकने वाले अल्हम्दुलिल्लाह और सुनने वाले या रहमकुल्लाह कहे। या रहमकल्ला, यरहमुकल्लाह। ठीक है, इस अदाई की एक मरतबा दोहरा दें इसमें। यरहमुकल्लाह, या रहमकल्ला, या रहमुकल्लाह नहीं होगा, यरहमुकल्लाह। यरहमुकल्ला। माशा अल्लाह, अच्छी कोशिश की है। माशा अल्लाह। एक और कॉल दीजिए जी। मेरा नाम शेहराम है, मैं स्वस्थ से बात शेहराज। कर रहा हूँ। बाबू, मुझे आपका प्रोग्राम इस्लाम पॉडकास्ट बहुत अच्छा लगता है। मैंने आज 10 लोगों को दावत दी है। माशाअल्लाह। तो जज़ाकल्लाह खैर, किस्मत भी चैनल माशाअल्लाह, गुड कर दिया जी। आपको दिलवा रहे हैं उज़ैर भाई के दोबारा। माशाअल्लाह, उज़ैर भाई के आपको गुड गुड मिल गया। जरा ये भी बताएं बच्चों, आपने 10 लोगों को दावत दी, आज एक कॉल आई, रुमेसा ने कितने बच्चों को दावत दी? 105। ओह, माशाअल्लाह। 105 लोगों को दावत दी। लेकिन तरीका क्या है? वो प्रोग्राम में आई थी ना, माशाअल्लाह उनका हौसला बढ़ा। तो बोला मुझे शर्म आ रही थी, मैं नहीं सुना सकी इतना कुछ, लेकिन उन्होंने दावत दी, मोहब्बत हुई। मदनी चैनल से, किड्स मदनी चैनल से उनको एक मोहब्बत बढ़ती जा रही है, बच्चों को बढ़ती जा रही है। अब आपने जो 10 लोगों को दावत दी, ज़रा आप अपना तरीका तो बताएं। मैं इस तरह दावत दे रहा हूँ, ऐसा ना आप माइक पे जाकर आप ऐलान कर देते हैं, भाई 10 लोगों ने तो सुना होगा, स्टेटस पे लगा कर आ गए थे वो। भाई इस्लाम पॉडकास्ट देखना सारे शख्सों, सारे शख्स लो हैं, बंदे अंदे ख़त्म हो रहे हैं। तो आप किस तरह दे रहे हैं दावत भाई? हम मस्जिद में दे के आए थे। मस्जिद में किसको? 2 बंदों को। 2 बंदों को, फिर बंदे आ गए, 2 लोगों को, ये बंद 2 शख्स को दावत देकर आए थे। चलें जी, बहुत अच्छी बात है जी। आप? मैंने पिछले मिला के 10 लोग हुए। पिछले मिला के सिर्फ 10? वो तो 10 आज कर दिए। हाँ में चल रही हैं दावतें या खाने वाली दावतें चल रही हैं? पुरानी वाली चल रही हैं, नई दावतें नहीं हो रही हैं जी? नई दावतें नहीं। नई दावतें नहीं है, तो नई दावतें आप लोगों ने शामिल करनी है, दावत देनी है, ये सिलसिला जी। क्या दे दिए फिर वापस दे? दोबारा दे दें कारकर्दगी के लिए। क्या कहते हैं यूसुफ भाई? बिल्कुल होना चाहिए भाई। आप देख रहे हैं जो मैंने दावत दी थी, अब जी देख रहे हैं, और आप आते भी आप लोगों को तो ज्यादा दावत देनी चाहिए, क्योंकि आप लोगों का प्रोग्राम है जी। अब से तो ज्यादा देंगे। ज्यादा। एक और कॉल, नहीं है बच्चों का और दूसरे बच्चों का भी। कॉल दीजिए। मेरा नाम अब्दुल हादी है, अब्दुल मैं हादी। भावलपुर से बात कर रहा हूँ। मुझे आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है। आज मेरी 61 कॉल है। 61? सीखने वाले को अल्हम्दुलिल्लाह कहना सुन्नत है और सुनने वाले को यरहमुकल्लाह कहना वाजिब है। वाह भाई वाह, जबरदस्त। आप इनको यूसुफ भाई दुआओं से नवाजें। माशाल्लाह, अल्लाह ताला इनको बहुत बड़ा आलिम दीन बनाए, आमीन, मुफ्ती दावत इस्लामी बनाए। आमीन आमीन आमीन। देखिए, इन्होंने सुन्नत और वाजिब का लिहाज रखा। असल में इस चीज़ को देख रहा था कि छींकने पर जो है अल्हम्दुलिल्लाह कहना सुन्नत है, और जवाब पर यरहमुकल्लाह कहना क्या है? वाजिब है। असल ये चीज़ है। तो ये जो पॉइंट था ये इन्होंने बयान किया, तो इसीलिए मेरे जहन में ये दुआ आ गई कि इनको मुफ्ती दावत इस्लामी की दुआ दे। दोबारा दोहरा दें इस बात। देखिए, इन्होंने ये कहा कि छींकने वाला अल्हम्दुलिल्लाह कहेगा और उसके जवाब में यरहमुकल्लाह कहना वाजिब है। छींकने पर अल्हम्दुलिल्लाह कहना सुन्नत है और उसके जवाब में यरहमुकल्लाह कहना वाजिब है। ये देखें, हुक्म शरई जो ना असल चीज़ ये है, असल इल्म ये है कि शरई हुक्म मालूम हो क्या चीज़ सुन्नत है, क्या फ़र्ज़ है, क्या जायज़ है, क्या नाजायज़ है। ये जो माशाल्लाह इनका अंदाज़ था तो दिल खुश कर दिया। मज़ा आ गया जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया प्यारे बच्चों। इसी तरह कॉल करनी है। और एक चीज़ आप ये भी नोट कीजिए यूसुफ भाई, शायद आपकी तवज्जो हो कि जो बच्चे रेगुलर हमें कॉल कर रहे हैं ना, उनको बातें भी ज़्यादा मालूमात हो रही हैं। अब ये कि हम प्रोग्राम, कभी ऐसा होता है कि आउटडोर प्रोग्राम करने गए, तो जो न्यूट्रल बच्चे होते हैं, यानी कि जो मदनी चैनल वगैरह इतना नहीं देखते हैं, तो जब हम उनसे बातें करते हैं तो हमें ये बोला जाता है आप आसान सवाल कीजिएगा इनसे। यानी कि बहुत आसान सवाल जाकर कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम क्या है, वालिद साहब का नाम, वालिदा का नाम। तो जब हम ये बातें मालूम करते हैं तो शायद वो फिर बता पाते हैं कि, और जब हम मदनी चैनल पर पूछते हैं कि आज देखें वाजिब, वो बच्चा बता रहा है कि सुन्नत ये है, वाजिब ये है। तो यानी कि जो मदनी चैनल देख रहे हैं उनको फ़र्ज़ उलूम सीखने को मिल रहा है, इल्म दीन हासिल हो रहा है। तो प्यारे बच्चों, इसी तरह किड्स मदनी चैनल देखना है। आपको हर चीज़ के बारे में रहनुमाई दी जा रही है, हर चीज़ के बारे में, खेल ही खेल में, नज़म के ज़रिए। ठीक है, आखिर में पत्थर रो रहा था, अम्मी ने कहा पत्थर की पिटाई करेंगे, तो फिर वो हंसने लगा, हंसते हंसते में। और माशाल्लाह यूसुफ भाई के लिए बड़ी सादत की बात है कि इनके शहजादे हैं उफरान रज़ा तारी, वो ज़्यादातर पोएम है
انہی کی آواز میں ہیں، تو ان کو تو یاد ہو گئی ہوں گی، وہ کس طرح ماحول بناتے ہیں بھائی، ذرا ان کے بارے میں بتائیے۔ ہاں وہ کبھی کبھار پروگرام میں آتے ہیں تو اس میں ماشاءاللہ پڑھ لیتے ہیں۔ نہیں گھر کا بتائیے ذرا، علاقے وغیرہ میں کیا چل رہا ہے؟ نہیں علاقوں میں باہر نہیں کیسے گر پڑا تو پھر آپ نے کہا اور وہ گر پڑا، یوں نہیں؟ اصل میں وہ نہیں ہے نا، علاقے میں تو نکلنے کا اس لیے نہیں ہوتا کہ مدرسے کا سلسلہ ہے الحمدللہ، حفظ کا بھی سلسلہ چل رہا ہے، تو علاقے میں باہر جانا نہیں ہوتا ہے، مصروفیت اتنی زیادہ ہے کہ وہ فارغ رکھا نہیں کہ جا رہے ہیں ساتھ، گھر میں الحمدللہ ایک ماحول ہوتا ہے۔ اچھا مدرسے چھوڑنے کے لیے جیسے آج گیا، چلیں یا واپس لے کر آیا، آپ سے تفصیل سے بات کریں گے، کوئی پروگرام کریں گے اسی پر ہی کہ جو مدنی چینل پر آنے والے ہیں ان کے گھر کا ماحول کیا ہے، کس انداز سے چل رہا ہے، انشاءاللہ کبھی آپ کو اس حوالے سے بھی گفتگو سنائیں گے۔ جی یوسف بھائی، آج ایک ٹاپک ہے پیارے بچوں جس پر ہم نے سیکھنا ہے، وہ ہے ہمارا اسلام ہمیں صفائی ستھرائی کی بھی تعلیم دیتا ہے، اس کا ایک بہت بڑا حصہ سر کے بالوں میں تیل لگانا، سر کے بالوں میں سر کے بال اور ان میں تیل لگانا، اس متعلق ہمارا اسلام اور ہمارا دین کیا رہنمائی کر رہا ہے۔ دیکھیں قرآن کریم نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی، قرآن کریم میں فرمایا کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، ان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ عمل، رہنما ہے۔ حضور علیہ السلام کی زندگی ہمارے لیے رہنما ہے، تو آپ کی زندگی کے جو کام، جو انداز، اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، کھانا پینا، دیگر معمولات ہم دیکھتے ہیں، اگر ہم اس کی پیروی کرتے ہیں، اگر ہم اس کی نقل کرتے ہیں، اگر ہم اس کی اتباع کرتے ہیں، اس میں ہمارا اپنا فائدہ ہوتا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا انداز اس حوالے سے کیا ہے، تو بہت ہی پیاری پیاری باتیں ہمیں سیکھنے کو مل جاتی ہیں۔ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا انداز یہ تھا کہ بال مبارک میں بیچ سے مانگ نکالا کرتے تھے۔ بیچ سے کیا نکالتے؟ مانگ نکالا کرتے تھے۔ مانگ سمجھتے ہیں نا؟ مانگ نہیں سمجھتے؟ آدھے بالیاں ہاں جی، وہ جو بیچ میں ایک لکیر سے بن جاتی ہے نا، تو لائن جو بن جاتی ہے، کیا کہہ رہے ہیں؟ بیچ میں لائن بن جاتی تھی، آدھے بالیاں ہاں جی، کچھ گنجے ہو جاتے ہیں، بعض بچے جو ہے عزیر شاہ صاحب کہہ رہے ہیں بعض گنجے ہو جاتے ہیں، تو وہ کہاں کی مانگ نکالیں گے؟ اچھا اب دیکھیں اس میں یہ ہے تو بیچ کی نکالیں۔ اس میں جو ایک نکتہ ہے وہ یہ ہے، کچھ بچے جو ہوتے ہیں یا کچھ لوگ جو ہوتے ہیں، یا شانی بھائی کی زبانی کچھ بندے وہ ہوتے ہیں کہ جن کی مانگ جو ہے وہ نہیں نکالتے نا، ٹیڑھے میڑھے سے بال رکھتے ہیں، تو ان کے بارے میں یہ ہے کہ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بیچ میں سے مانگ نکالا کرتے تھے۔ تو یہ انداز تھا پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب اپنے مبارک سیاہ بالوں کو جو ہے کہ زلفوں کے بیچ میں جب مانگ نکالا کرتے تھے، تو اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا بڑا خوبصورت سا اس حوالے سے شعر ہے۔ تو اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے فرماتے ہیں مانگ کی استقامت پہ لاکھوں سلام، فرماتے ہیں لیلۃ القدر میں مطلع الفجر حق، مانگ کی استقامت پہ لاکھوں سلام، یعنی وہ جو سیاہ رات ہے اس کے بیچ میں کیا ہے، فجر طلوع ہو رہی ہے، روشنی نکل رہی ہے۔ اتنا خوبصورت تشبیہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دیتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مانگ نکالا کرتے تھے اور بہت ہی کثرت کے ساتھ تیل استعمال فرمایا کرتے تھے سر مبارک میں، لیکن آج کل کے ہمارے بچے تیل استعمال کرنے سے بھی دور بھاگتے ہیں۔ تو اسی لیے عادت بنائیے پیارے بچوں، ہم تو ٹارگٹ ہماری آڈینس بچے ہیں تو ہم اس پر بات کریں گے کہ بچے کیوں نہیں کرتے ایسا، حالانکہ آپ کے دیکھیں نا ایک پودا ہوتا ہے مٹی میں لگا ہوا ہے تو اسے پانی کی نیڈ ہے، آپ پانی دیں گے تو وہ پودا صحیح طریقے سے پرورش پا پائے گا، بڑھ سکتا ہے، لیکن آپ پانی نہیں دیں گے ہو سکتا ہے وہ پودا سوکھ جائے۔ تو آپ کے بالوں کو بھی بہت ساری پروٹین، بہت ساری ایسی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے جو تیل وغیرہ کے ذریعے سے پوری ہوتی ہے، لیکن اگر آپ تیل سر میں نہیں لگائیں گے، امی بھی کہتی ہیں، ابو بھی کہتے ہیں، لیکن پھر بھی جو ہے تیل لگانے نہیں دیتے، خود بھی نہیں لگاتے۔ تو اسی لیے نمبر 1 تو یہ اپنی عادت بنائیں، سر میں کثرت کے ساتھ تیل استعمال کریں، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ جب تیل لگائیں گے تو اب اس کے آداب کا بھی خیال کرنا ہے، ایسا نہ ہو کہ کپڑوں پر بھی گر رہا ہو، ٹھیک ہے، چہرے پر بھی رس رہا ہو،
ایسا نہیں ہونا چاہیے، امامہ پہنا ہے تو امامہ بھی خراب، ٹوپی بھی خراب تیل والی. بہتر طریقہ یہ سوتے وقت تیل لگائیں. سوتے وقت تیل لگائیں گے نا. تیل لگانا جیسے مسواک کرنا، کچھ لوگ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہم اس وجہ سے نہیں لگا رہے کہ کپڑے گندے ہو جاتے ہیں. اب یہ کہ مسواک نہیں استعمال کر رہے ہیں، برش کی طرف زیادہ جا رہے ہیں، تو بولیں کہ مسواک سے دانت صاف نہیں ہوتے. تو پھر یہی بات ہے کہ آپ کو کرنا کب آتا ہے، پہلے آپ اس کو سیکھیں. تو یوسف اس بارے میں کیا کہیں گے کہ وہ لگا اس لیے کہ کپڑے خراب ہو رہے ہیں، جس طرح آپ توجہ دلا رہے ہیں، لیکن اب وہ کس طریقے سے لیں کہ لگانا ہی نہیں آ رہا. دیکھیں لگانا کیسا ہے، اس کے بارے میں جو سنت طریقہ ہے نا، اگر ہم اس کو پیش نظر رکھیں گے نا، کیونکہ دیکھیں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا انداز ہر چیز میں ہماری رہنمائی کر رہا ہے. تو اب اس میں انداز کیا ہے کہ الٹے ہاتھ میں آپ تیل لے لیں، لیکن یہ بہت زیادہ خیال رکھنے کی ضرورت ہے کہ جب آپ تیل کی بوتل کا ڈھکن کھولتے ہیں اور جب انڈیلنے لگتے ہیں تو وہ زیادہ، جب تھوڑا سا بوتل ٹیڑھی ہوتی ہے تو وہ نیچے گر جاتا ہے تیل، جس کی وجہ سے کپڑے وغیرہ کچھ بھی ہے بستر وہ خراب ہوگا، امی ناراض ہوں گی. تو یہ انداز درست نہیں ہے. اپنی ہتھیلی کو تھوڑا سا گول کر لیں، ٹائٹ کر لیں. ہاں نہیں دیکھیں ایسے نہیں رکھیں گے، ایسے کریں گے تو ڈائریکٹ چھلکے گا. یہ دیکھیں ہتھیلی ایسے نہیں ہونی چاہیے، یوں کر لیں جیسے چلو بھرتے نا پانی کا، ایسے کر لیں اور تھوڑا سا کر کے اس میں چند قطرے پہلے ابتدا میں ڈال لیں. کلی کرتے ہیں اس طرح کر کے، تو یہی چیز آپ نے تیل والے ہاتھ کو الٹے ہاتھ میں، جو آپ کا الٹا ہاتھ ہے بائیں جانب، آپ اس میں ڈالنا ہے آپ نے تیل. اچھا اس کا طریقہ کار یہ کہ سب سے پہلے کیا کرنا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر جو ہے وہ تیل انڈیلنا ہے، لیکن بہت احتیاط کے ساتھ. اس کے بعد شہادت کی انگلی لے کر آپ نے تھوڑا سا، اس میں بہت زیادہ نہیں، تھوڑا سا لے لیں اپنی انگلی میں، اور پھر اس کو سیدھے ابرو پر بسم اللہ الرحمن الرحیم سیدھے ابرو پر لگا. یہ یوسف بھائی یہیں پہ رکھیں. آپ نے تو ماشاءاللہ بہت پریکٹیکل اس کا کروایا ہے. آپ کا تو میں چاہوں گا کہ آپ یہیں پہ رکھیں. عزیر سے، پھر شانی بھائی سے، ان سب سے ایک چار پہلے اس کو ہم پلکوں تک لیں، اس کے بعد پھر ہم ایک ابرو کریں گے تو اس کی وہ نہیں ہے نا. تو اس کو پہلے لے کر آپ جو ہے سیدھی ابرو پر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر لگانا ہے. ٹھیک ہے، پھر انگلی میں تھوڑا سا لے لیں اور پھر الٹی ابرو پر لگا دیں. گڈ ہو گیا جی. پھر اس کے بعد تھوڑا سا لے لیں اور سیدھی پلکوں پر لگا دیں. آنکھ کے اندر نہ چلا جائے، دھیان رکھیے گا. ٹھیک ہے، ہلکا سا آنکھ کی پلکوں پر، سیدھے آنکھ کی پلکوں پر آپ نے لگانا ہے، اور اس کے بعد دوبارہ لے لیں اور پھر الٹی آنکھ کی پلکوں پر تیل لگا لیجئے. یہ ہے سب سے پہلے آپ نے طریقہ اختیار کرنا ہے. اس کے بعد کیا ہوگا، اس کے بعد اب جو ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہوئے پورے سر پر آپ تیل لگا لیں گے. ماشاءاللہ. جی ایک چیز بتائیے بھائی، آپ عزیر صاحب آپ سے شروع کرتے ہیں. پہلے سب سے پہلے زور سے آواز نکال کے، آواز کم ہو گئی. ہاتھ میں نا انگلی میں نا تھوڑا سا تیل لے، پہلے اس میں تو نکالیں تیل. پہلے تیل نکال لیں، ڈھکن آرام سے کھولیں، یوں کر کے تیل تھوڑا سا نکال لیں. ٹھیک ہے، گڈ. پھر انگلی سے لیں، پہلے سیدھی آئی برو پر لگا. پڑھنا کیا پڑھائی نہیں آ رہی جی. اللہ پڑھنی ہے. اس کے بعد شانی، اس کے بعد سے رک جائیے. اس کے بعد کیا کرنا ہے، الٹی پلک پہ لگانا ہے. ٹھیک ہے جی. پھر آنکھیں بند کر کے یہ پلک پہ لگانا ہے. اوپر بھی پلکیں، نیچے بھی پلکیں. آئی برو یہ. اچھا یہ آئی برو ہیں. ٹھیک ہے جی. پھر واپس الٹی پلک پہ پھر لگانا اس سے آگے حامد صاحب. دونوں ہاتھوں کو ملا کر ایسے سر پہ لگا لیں گے تو ٹھیک ہے، اچھے طریقے سے جڑ میں لگے. آپ کیا بات بتائیں گے؟ لے کر ادھر آئی برو پہ لگانا ہے. بسم اللہ. آئی برو کیا ہوتی ہے؟ ہاں یہ بھی بتانا پڑے گا. آئی برو کیا ہے؟ آنکھ کے اوپر والے بال جو ہیں وہ آئی برو. پلکیں کیا ہیں؟ یہ جی یہ بس شانی صاحب بچے شروع ہو جاتے ہیں، کوئی چیز ان کو پتہ چلے تو آئی برو بھی آپ کو پتہ نہیں چاہیے، پلکیں. اچھا یہ ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت تیل لگانے کا طریقہ. لوگ جو تیل لگانا ہے صرف سر میں لگا رہے ہیں. بھائی یہاں پہ بھی تو بال ہیں جی، اور یہاں پر بھی تو بال ہیں، پلکوں پہ بال. سبحان اللہ. اگر اس نیت سے لگائیں گے تو آپ کو ثواب ملے گا. اور عزیر داڑھی میں بھی تو داڑھی کی جگہ پہ لگائیں گے. جی داڑھی کی جگہ پہ تیل لگائیں گے. یوسف بھائی اس بارے میں بھی ذرا رہنمائی کر دیں، ایسا آپ بتا دیں اور گھر میں بچے یوں تیار ہونا شروع ہو جائیں. اصل تو جو نا بالوں پہ لگانا ہے نا، تو بال تو جن بچوں کے بال ہیں وہ بچے لگائیں. بچوں کے تو بال عام طور پر داڑھی کے تو نہیں ہوتے ہیں، لیکن وہ بچے جو تھوڑے بڑے ہو گئے ہیں، داڑھی کے بال آنا شروع ہو گئے ہیں، تو وہ بالوں پر لگائیں گے. لیکن جن کے بال ابھی نہیں آئے، ٹھیک ہے، داڑھی تو
پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ایسی عظیم سنت ہے کہ وہ واجب ہے, وہ تو رکھنی ہے نا بھائی, ٹھیک ہے, داڑھی تو رکھنی ہے. تو اب جن کی نہیں ہے تو ایسا نہ ہو کہ وہ بھی یہاں بھی تیل لگانا شروع کر دیں تو پورا چہرہ آپ کا تیل سے جو ہے وہ تر بتر ہو جائے, ایسا نہیں ہونا چاہیے, اس بات کا دھیان. ماشاءاللہ داڑھی رکھیں گے جی انشاءاللہ عز و جل. کیسی رکھیں گے داڑھی, کیسی آئی؟ ایک مٹھی رکھیں گے, کیسے؟ دو میں ایک مٹھی داڑھی رکھیں گے انشاءاللہ. جب وقت آئے گا تو داڑھی بھی رکھیں گے اور ایک مٹھی رکھیں گے سنت کے مطابق. جی اب پیارے بچوں اس سیگمنٹ کو اختتام کر رہے ہیں, بڑھ رہے ہیں نیکسٹ سیگمنٹ کی جانب, اور جس کا نام ہے بچوں کی محفل نعت. دین سیکھے اور دنیا کو سکھلائے. جاؤ بچوں, ریڈی, ماشاءاللہ. آئیے اسی سے شروع کرتے ہیں. ہو جاؤ بچوں ریڈی. بچوں ریڈی ہو جاؤ, بچوں ریڈی, خزانہ آ گیا, اچھی پیاری باتوں کا پھر زمانہ آ گیا. ہو جاؤ بچوں ریڈی, ہو جاؤ بچوں ریڈی, خزانہ آ گیا, اچھی پیاری باتوں کا پھر زمانہ آ گیا. اپنا دین سیکھے اور دنیا کو سکھلائے. بھائی واہ, ماشاءاللہ. تو پیارے بچوں آپ کوئی چیلنج بھی دے سکتے ہیں, کوئی لفظ بھی دے سکتے ہیں, لیکن میرا مشورہ یہ ہے کہ سب کو دیں, خصوصاً آپ انس بھائی کو دے دیں, عبید بھائی کو دے دیں. لیکن اگر وہ نہیں بتا سکے ہیں تو پھر آپ یہ ذرا آپشن رکھیں, اور وہ شعر آپ نے بھی سنانا ہو, ایک آپ سنا دیں. جس طرح لفظ جو ہے آپ نے دیا مدینہ, تو ایک شعر ایسا سنائیے جس میں لفظ مدینہ آتا ہو, اور پھر جو ہے ان بچوں کی طرف آئیں گے. اب بعض دفعہ ہوتا ہے ایسا, کون سا شعر آیا تھا اس دن؟ نگینہ. اب سفینہ. اب سفینہ سے کون سا شعر آتا ہے؟ ہو سکتا ہے کوئی شعر ہی نہ آتا ہو, تو تھوڑا آسان بھی رکھیں. دو شعر ہونے چاہیے, ایک آپ نے بھی بتانا ہے اور ایک ان بچوں سے بھی سننا ہے. تو اس طرح مقابلہ رہے گا برابر کا, ٹھیک ہے. اب دیکھتے ہیں کہ آج بچے کیا تیاری کر کے آئے ہیں. جی تو شمع رسالت واہ, ہے. زبردست کلام, بیوٹیفل کلام. جی تو ہی مالک بہرو ہے. حمد باری تعالیٰ. گڈ. اللہم صلی علی سیدنا. اللہم. زبردست. فرید بھائی سب پکارو جو مگر میٹھا مدینہ مگر. پہلے بھی پڑھا تھا, آج پھر ہو گیا. تو انشاءاللہ آئیے ہم سے شروع کرتے ہیں. حمد باری تعالیٰ سے ہم آغاز کرتے ہیں, اور عبید بھائی انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. تو جو بچے بیٹھے ہوئے ہیں آپ یہ ہم یاد کیجئے. اچھا, بعض ایسے کلام ہوتے ہیں جو آپ نے بہت سنے ہوتے ہیں تو آپ کو بہت یاد ہو جاتے ہیں, اور بعض ایسے کلام ہوتے ہیں جو آپ نے نہیں سنے ہوتے ہیں, تو بھائی ان کو بھی تو سننا ہے, ٹھیک ہے. یہ بھی سنیں کہ جو آپ کے پسندیدہ کلام ہے, لیکن جو نئے کلام ہیں ابھی تک آپ نے نہیں سنے تو ان کلاموں کو بھی آپ نے یاد کرنا ہے. ایک وقت آئے گا آپ کو بہت ساری نعتیں یاد ہو جائیں گی, بہت ساری حمد یاد ہو جائیں گی, منقبت یاد ہو جائیں گے, سلام یاد ہو جائیں گے. تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم سنا رہے ہیں. ہم کسے کہتے ہیں, ذرا کوئی بچہ بتا دیں مجھے, وہ سب زور سے بتانا ہے. جس میں اللہ پاک کی تعریف بیان کی جائے. جی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ اللہ یا اللہ یا اللہ اللہ یا اللہ یا بشر ہے یا اللہ ہو یا اللہ اللہ یا اللہ اللہ یا اللہ ہو یا اللہ اللہ یا اللہ اللہ یا اللہ
تیری سب سے بڑھ کر ہے یا اللہ ہو یا اللہ اللہ یا اللہ اللہ یا اللہ ہو یا اللہ ہو یا اللہ اللہ یا اللہ ہو یا اللہ ہو یا اللہ خلقت جب پانی کو ترسے رم جھم برکھا برسے خلقت جب پانی کو ترسے رم جھم برکھا برسے ہر ایک پر رحمت کی نظر ہے یا اللہ ہو یا اللہ اللہ یا اللہ ہو یا اللہ اللہ یا اللہ اللہ یا اللہ ہو یا اللہ ہو یا اللہ ہو یا اللہ ہو یا اللہ بشد فؤاد کو مولا واسطہ تجھ کو اس پیارے کا بشد فؤاد کو مولا واسطہ تجھ کو اس پیارے کا جو سب نبیوں کا سرور ہے یا اللہ ہو یا اللہ اللہ یا اللہ اللہ یا اللہ ہو یا اللہ اللہ یا اللہ ہو یا اللہ اللہ یا ماشاءاللہ زبردست زبردست ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھا بہت اچھا کلام کا انتخاب ہوا اور مجھے امید ہے کہ مدنی چینل کے ناظرین آپ بھی ایک وہ نا کہ دل کو سکون ملتا ہے دل کا سکون کس چیز میں ہے اللہ تعالیٰ کے ذکر میں ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل اللہ تعالیٰ دل میں سکون پیدا فرما دے گا اب یاد رکھیں کہ فلموں میں ڈراموں میں گانوں میں باجوں میں ان چیزوں میں سکون نہیں ہے ان چیزوں میں وقت ضائع ہے اور یہ گناہ کے کام ہیں تو ہم نے یہ کام نہیں کرنا ہے ہم نے تلاوت قرآن کریم میں سکون ہے نعتوں میں سکون ہے مدنی چینل دیکھنے میں سکون ہے اور جب اس قسم کا ایک ماحول ہوتا ہے تو بندہ یہ نا خوشبو لگاتا ہے پاک و صاف ہوتا ہے اچھے کپڑے پہنتا ہے تو پھر وہ نماز کے لیے جاتا ہے ٹھیک ہے تو نماز کے لیے جاتا ہے تو اسی طرح جب اچھے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہو تو مدنی چینل کی طرف آتا ہے تو شکر میں بھی مدنی چینل دیکھنا ہے کوئی مصیبت آ جاتی ہے جب بھی مدنی چینل دیکھنا ہے پیارے بچوں آپ لوگوں کو میں یہ کام دے رہا ہوں کہ آپ لوگ اپنے گھر میں کیا دیکھیں گے
کیا دیکھیں گے؟ اور ساتھ ساتھ کڈس مدنی چینل. بچوں نے کون سا چینل دیکھنا ہے؟ آپ بتا دیں بھائی گھر والوں کو کہ میں نے صرف کیا دیکھنا ہے؟ کڈس مدنی چینل دیکھنا ہے. تو آپ نے اس کی طرف توجہ رکھنی ہے, نعتیں سنانی ہے. اب کیا تھا آپ کا؟ درود پاک کی جانب پڑھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. سب سے اعلیٰ اعلیٰ ہمارا نبی, سب سے اعلیٰ اعلیٰ ہمارا نبی, سب سے بالا اعلیٰ ہمارا نبی. اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی, اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی, دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. جب حسن تھا ان کا جلوہ نما, جب حسن تھا ان کا جلوہ نما, انوار کا عالم کیا ہوگا. ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے گا, ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے, ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے, تو دیدار کا عالم کیا ہوگا. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. قدموں میں جب کو رہنے دو, قدموں میں جب کو رہنے دو, چہرے کا تصور مشکل ہے, چہرے کا تصور مشکل ہے. جب چاند سے بڑھ کر ایڑی ہے, جب چاند سے بڑھ کر ایڑی ہے, جب چاند سے بڑھ کر ایڑی ہے, تو رخسار کا عالم کیا ہوگا. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. فضل رب العلا اور کیا چاہیے, مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے. فضل رب العلا اور کیا چاہیے, مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے. دامن مصطفیٰ جن کے ہاتھوں میں ہے, دامن مصطفیٰ جن کے ہاتھوں میں ہے, ان کو روز جزا اور کیا چاہیے. ہم کو اپنی غلامی کی دے دو سند, ہم کو اپنی غلامی کی دے دو سند. بس یہی عزت و مرتبہ چاہیے. بھر کے جھولی میری میرے سرکار نے, بھر کے جھولی میری, بھر کے جھولی میری میرے سرکار نے. مسکرا کر کہا ہمیں کیا چاہیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم
مسیح ہمارا نبی ہے وہ جان مسیح ہمارا نبی خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول رسول سے اعلیٰ رسول سے اعلیٰ ہمارا نبی کون دیتا ہے دینے کو وہ چاہیے کون دیتا ہے دینے کو وہ چاہیے دینے والا ہے سچا دینے والا ہے سچا ہمارا نبی غمزدوں کو رضا مجددی جگہ گئے غمزدوں کو رضا غمزدوں کو رضا مجددی جگہ گئے بے کسوں کا سوارا ہمارا نبی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد 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 وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد ماشاء اللہ زبردست، بہت اچھے انداز سے پڑھا بھائی، بہت اچھے انداز سے ماحول بنا، مزہ آیا۔ تو پیارے بچوں اسی طرح آپ اپنے اندر نعت خوانی کا ایک جذبہ پیدا کیجئے۔ نعت خوانی سالگرہ ہے تو کیا کرنی ہے؟ ٹھیک ہے، اگر کسی شادی میں جانا ہے تو آپ ان کو کیا مشورہ، انہیں کیا کریں تو آپ کیا کہیں گے؟ نعت خوانی کیجئے۔ اچھا جی، آج اسکول میں مدرسے میں پہلا دن ہے، گھر میں تقریب کرنا چاہ رہے ہیں تو کیا کریں؟ قاعدہ ختم ہوا ہے تو مدنی قاعدہ، قرآن پاک کمپلیٹ ہوا ہے تو نعت خوانی، تو ہر چیز میں 11ویں شریف میں، محرم الحرام میں، 12ویں شریف میں نعت خوانی، سب جگہ، جبھی تو کہتے ہیں دھوم ان کی نعت خوانی کی مچاتے جائیں گے، دھوم ان کی نعت خوانی کی مچاتے جائیں گے، دھوم ان کی نعت خوانی کی مچاتے جائیں گے، دھوم ان کی نعت خوانی کی مچاتے جائیں گے، یا رسول اللہ کا یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے، میں صدقے یا رسول اللہ صدقے یا رسول اللہ صدقے یا رسول اللہ میں صدقے یا رسول اللہ۔ ماشاءاللہ، جی ہاں، نعت خوانی سے کیجئے محبت، مجھے نعت خوانی سے پیار ہے، مجھے نعت خوانی سے پیار ہے۔ تو پیارے بچوں آپ لوگوں کی طرف آؤں گا، میں چاہوں گا کچھ ٹائٹل کلام یا کچھ نظم وغیرہ اگر شامل ہو جائے، کیا سنائیں گے؟ کیا تیاری ہے؟ کچھ ہے؟ فرید بھائی کا کیا ہے؟ اپنے پروگرام کا۔ اپنے پروگرام کا کون سا آلہ؟ ہو جاؤ بچوں، ابھی تو پڑھا ہے نا، یہ ابھی پڑھا ہے، کوئی دوسرا؟ انس بھائی اور کیا کیا یاد ہے؟ عبید بھائی، غلام رسول وہی یاد ہے؟ انس بھائی آپ سنا دیں، غلام رسول ہی سنا دیں، چلیں۔ غلام رسول غلام رسول غلام رسول کے مدنی پھول آیا مدنی منا غلام رسول بانٹتا ہے یہ سب کو مدنی پھول آیا مدنی منا غلام رسول بانٹتا ہے یہ سب کو مدنی پھول اچھی اچھی باتیں سکھلاتا سنت آداب سکھلاتا غلام رسول
واہ بھائی واہ، زبردست، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو کچھ کال شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں بچے کیا بات کہہ رہے ہیں. جی میرا نام محمد عمر اللہ تاری ہے. عمر. میں باور مدینہ کراچی سے بول رہا ہوں. جی عمر. آج میری دادی ون کال ہے. میں آپ کو نعت سنانا چاہتا ہوں. میری الفت مدینے سے نوری لائی، میرے آقا کا روزہ مدینے میں. جزاک اللہ خیر. آمین آمین آمین. میں کچھ آپ کو لفظ دینے لگا ہوں اور دیکھتے ہیں کون بچہ جو ہے وہ ہمیں اس لفظ سے شعر سناتا ہے. وہ لفظ آتا ہو پہلے مصرے میں دوسرے. یا رسول اللہ، پہلے کس کا؟ چلیں جی آپ کی طرف، حسان بھائی. یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر. سب غلاموں کا بلا ہو، سب غلاموں کا بلا ہو، سب کریں طیبہ کی سیر. یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. پہلے ہاتھ بلند کرنا ہے، ٹھیک ہے. کوئی ایسا شعر سنائیے جس میں لفظ آتا ہو چمن. چمن چلیں دیں بھائی. جنا میں چمن، چمن میں سمن، سمن میں پبن، پبن میں دلہن، سزائے مغن پیسے ملن، یہ امن و امان تمہارے لیے. واہ بھائی واہ، زبردست زبردست، بہت اچھا آپ نے پڑھا. چمن. کوئی ایسا شعر سنا دیں جس میں لفظ آتا ہو گلشن. گلشن. عبید کون سا شعر ہے؟ جی. آمنہ بی بی کے گلشن میں آئی ہے تازہ بہار. آمنہ بی بی کے گلشن میں آئی ہے تازہ بہار. آمنہ بی بی کے گلشن میں آئی ہے تازہ بہار. پڑھتے ہیں صلی اللہ وسلم، پڑھتے ہیں صلی اللہ وسلم. آج درو دیوان نبی جی، اللہ 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 لا الہ الا اللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. عبید یہ کیا ہوا تھا؟ آمنہ بی بی کے گلشن میں آئی ہے تازہ بہار. مائک میں، دوسری لائن تھوڑی سی مائک میں زور سے. دوسری لائن تھوڑی سی یاد نہیں آ رہی تھی. دوسری لائن آ نہیں رہی تھی تو بہار بہار، یہ نعت خوانوں کا ایک اسٹائل ہوتا ہے. دوسرا پھر مصرع آ ہی گیا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اب ایک کلام شامل کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف پڑھیں گے. جی فرید بھائی. میٹھا مدینہ مرحبا، میٹھا مدینہ مرحبا، میٹھا مدینہ مرحبا، میٹھا مدینہ مرحبا. سب پکارو جھوم کر میٹھا مدینہ مرحبا، سب پکارو جھوم کر میٹھا مدینہ مرحبا. کر کے غم سب اپنا سر، کر کے غم سب اپنا سر، میٹھا مدینہ مرحبا، میٹھا مدینہ مرحبا، میٹھا مدینہ مرحبا، میٹھا مدینہ مرحبا، میٹھا مدینہ مرحبا. ڈوبا رہتا ہے مدینہ روشنی میں ہر گھڑی، ڈوبا رہتا ہے مدینہ روشنی میں ہر گھڑی. شام ہو یا ہو سحر، شام ہو یا ہو سحر، میٹھا مدینہ مرحبا، میٹھا مدینہ مرحبا، میٹھا مدینہ مرحبا.
پکارو جھوم کر میٹھا مدینہ مرحبا میٹھا مدینہ مرحبا میٹھا مدینہ مرحبا جو مدینے آ گیا عطار آ کر مر گیا جو مدینے آ گیا عطار آ کر مر گیا وہ بڑا ہے باختور وہ بڑا ہے باختور میٹھا مدینہ مرحبا 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 سب پکارو جھوم کر میٹھا مدینہ مرحبا کر کے ہم سب اپنا سر کر کے ہم سب اپنا سر میٹھا مدینہ مرحبا سب پکارو جھوم کر میٹھا مدینہ مرحبا اللہ ماشاء اللہ بہترین. تو یہ سیگمنٹ بھی ہوا ہمارا اختتام. اب بڑھ رہے ہیں نیکسٹ سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے پیارے انبیاء. دین سیکھے اور دنیا کو سکھلائے. ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ. تشریف رکھیں پیارے بچوں. کیسے ہیں عبد الماجد بھائی؟ الحمدللہ رب العالمین. ماجد ہے یا ماجد؟ عبد الماجد کیا کہیں گے حضرت؟ اصل میں کچھ نام ایسے ہیں جس میں محمد بھی آ سکتا ہے, محمد عبدل بھی آ سکتا ہے. آپ کے نام میں کیا رہا ہے؟ محمد ماجد رضا. محمد ماجد رضا. الحمدللہ میں نے سنت میں رکھا تھا. ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ. تو بچپن نام محمد ہے, پکارنے کے لیے ماجد رضا. نام محمد ہے اور پکارنے کے لیے ماجد رضا. تو ماجد رضا بھائی کیا اسٹارٹ کر رہے ہیں آپ؟ کیا بتائیں گے آج کون سے نبی علیہ السلام کی سیرت سے ہم روشنی حاصل کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج انشاءاللہ عز و جل ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فیملی ٹری کے بارے میں کچھ سنیں گے انشاءاللہ. آپ کے والدین کے بارے میں اور آپ کے دادا کے بارے میں, جو شجرہ نسب ایک پڑھا جاتا ہے اس کے بارے میں انشاءاللہ عز و جل ہم سنیں گے. پیارے بچوں, پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد صاحب کا نام کیا تھا؟ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ. بچوں کو کیا سوال دیں گے جلدی سے؟ ہاں بچوں کو سوال دے دیتے ہیں. ہم بھی پیارے کال بچے کریں گے جو مدنی چینل پر پیارے بچے دیکھ رہے ہیں وہ یہ بتا دیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین کا نام ہی بتا دیں. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم میں والد صاحب اور والدہ کا نام مبارک کیا ہے؟ جی ماجد بھائی. تو پیارے بچوں, پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو شجرہ نسب ایک طرح سے بیان کیا جاتا ہے, محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم. کیا ہے؟ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم. یعنی کہ عبداللہ, حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے والد صاحب, آپ کے ابو جان. آپ کے دادا کون؟ عبد المطلب. اور آپ کے پر دادا کون؟ ہاشم. ٹھیک ہے. اسی طرح امی جان کی طرف سے جو آپ کا شجرہ نسب ہے, یعنی کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جو شجرہ نسب ہے, محمد بن آمینہ بنت وہب. کیا ہے؟ محمد بن آمینہ بنت وہب. یعنی وہب کون؟ آپ کے نانا جان. کون ہے؟ آپ کے نانا جان. تو یہ ہمیں یاد ہونا چاہیے. اب میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کہلاتے ہیں قریش خاندان سے. کون سے خاندان سے؟ قریش خاندان. یہ قریش ہیں کون؟ یہ قریش خاندان آخر ہے کیا؟ تو پیارے بچوں, پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیملی ٹری میں ایک ہیں آپ کے دادا فہر بن مالک. کیا ہے؟ مالک. یہ جو ہے نا پیارے بچوں, آپ بہت بہادر تھے اور طاقتور تھے. اور ویسے قریش جو ہے نا, قریش یہ کہتے ہیں سمندری جانور کو جو بہت طاقتور ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ بہت طاقتور ہوتا ہے, اس کو کہتے ہیں قریش. تو فہر بن مالک جو تھے یہ بھی بہت طاقتور تھے, تو اس وجہ سے ان کا لقب کیا پڑ گیا؟ قریش. کیا پڑ گیا؟ قریش. ان سے چلنے والا سلسلہ ہو گیا قریشی. کیا ہو گیا؟ قریشی. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام قریش خاندان میں سے ہیں. کن میں سے ہیں؟ قریش آپ کو کہا جاتا ہے. اسی طرح آپ کے دادا, آپ کے پر دادا ہاشم. کیا ہے؟ ہاشم. حضرت ہاشم جو ہیں, یہ پیارے بچوں ہاشم آپ کو پتہ ہے ان کا مطلب کیا ہے؟ جی ہاشم کا مطلب آپ کو پتہ ہے؟ ہاشم کا مطلب ہے روٹیوں کا چورا کرنے والا. کیا ہے؟ روٹیوں کا چورا کرنے والا. اصل میں بات یہ ہے کہ ایک دفعہ عرب میں قحط پڑ گیا. عرب میں قحط پڑ گیا, اور قحط آپ کو بتایا تھا کہ بارش نہ ہونے کی وجہ سے کیا ہو جاتا ہے؟ قحط پڑ جاتا ہے. کھانے پینے کے لیے چیزیں نہیں ہوتی ہیں,
تو اب قحط پڑ گیا عرب میں. تو ہاشم جو تھے یہ گئے دوسری جگہ, وہاں سے کچھ روٹیاں خرید کر یہ حج کے دنوں میں مکہ پہنچے. حج کے دنوں میں مکہ پہنچے. انہوں نے ان روٹیوں کو اونٹ کے گوشت کے شوربے میں ثرید بنا کر حاجیوں کو چورا کر کے کھلانا شروع کیا. سبحان اللہ. یعنی کہ وہ جو روٹیاں لے کر آئے تھے اس کو اونٹ کے گوشت کے شوربے میں ثرید بنا کر حاجیوں کو کھلانے لگے. تو جب سے آپ کا لقب پڑ گیا ہاشم, اور ہاشم کہتے ہیں روٹیاں چورا کرنے والے کو. زبردست زبردست. اسی طرح حضرت عبد المطلب, یہ تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا جان. پیارے بچوں, حضرت عبد المطلب یہ بہت نیک آدمی, بہت نیک انسان تھے, اور یہ اتنی عبادت کیا کرتے تھے غار ہیرا میں. یہ کئی دنوں تک اللہ پاک کی عبادت کرتے رہتے تھے, اور ماہ رمضان کے مہینے میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے غار ہیرا میں, یعنی کہ عبادت میں مشغول رہا کرتے تھے. اور مکے والے جو تھے, مکے والے جب قحط پڑ جایا کرتا تھا, مکے میں بارش نہیں ہو رہی, تو پیارے بچوں مکے والے حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر جاتے پہاڑ پر, اور ان کے وسیلے سے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا مانگتے تو اللہ پاک دعا کو قبول فرماتے. سبحان اللہ. یہ آپ کی شان تھی. حضرت عبد المطلب یہ آپ کی پیشانی پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور چمکا کرتا تھا. عبد المطلب کی پیشانی پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور چمکا کرتا تھا. تو یہ عبد المطلب اور ہاشم, اور ہم نے سنا قریش کے حوالے سے قریش کس طرح لقب پڑا. اسی طرح آج ہم ایک واقعہ بھی سننے والے ہیں, اور وہ ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش سے پہلے کا واقعہ. کچھ ذہن میں آ رہا ہوگا, قرآن پاک کی ایک سورت بھی ہے اس نام پہ. مصعب بھائی سوچ رہے ہیں, ماشاءاللہ حافظ قرآن بھی ہیں. اما پارے میں 30ویں پارے میں شروع کی, میں 10ویں, اس طرف سے آپ گنیں گے تو 10ویں سورت ہوگی وہ. اشارہ دے دیا شاہ صاحب نے. جی مصعب کو ایک مائک دے دیں. جی 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 جلدی جلدی مائک, جلدی مصعب جلدی. گڈ. اب یہ ایک مائک, پھر وہاں پہ کون سا ہوگا؟ چلیں ٹھیک ہے جی. سورۃ الفیل. ماشاء اللہ, سورۃ الفیل. تو جو واقعہ ہے وہ ہے اصحاب فیل. کس کا واقعہ؟ اصحاب فیل. فیل کسے کہتے ہیں؟ پہلی تو بات یہ ہے, ہاتھی کو. کسے کہتے ہیں؟ ہاتھی کو. اصحاب فیل یعنی ہاتھی والے. اب یہ ہاتھی والے کون تھے؟ ہاتھی والے کون تھے؟ پیارے بچوں, یہ واقعہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے 55 دن پہلے کا. پیدائش سے 55 دن پہلے کا واقعہ ہے. بات یہ ہے کہ ملک شام میں, یمن میں غالباً, ایک ابرہہ نامی بادشاہ تھا. کون تھا؟ ابرہہ نامی. اس نے اپنی جگہ پر ایک عمارت بنائی عالیشان. کس وجہ سے؟ اس لیے تاکہ لوگ مکے کو چھوڑ کر یہاں آ کر اس عمارت کا حج کریں. اس کی یہ سوچ تھی, اس نے یہ بنا دی. اب جب مکے والوں کو یہ پتا چلا کہ اس طرح کی عمارت بنائی گئی ہے تو غصے میں آ گئے, شدید غصے میں آئے. ایک شخص یہ آیا اور اس نے جو عمارت بنائی تھی وہاں پر گندگی پھیلا دی, وہاں پر گندگی پھیلا دی اور چلا گیا. اس کو بڑا غصہ آیا جب اس کو یہ پتا چلا کہ یہاں پر یہ ہوا ہے. پیارے بچوں, اس نے اب یہ ٹھانی کہ اب یہ اپنے لشکر کو لے جا کر مکے پر حملہ کرے گا. کیا کرے گا؟ مکے پر حملہ کرے گا. تو یہ ایسا کرتا ہے, اپنے لشکر کو تیار کرتا ہے, مکے پہنچتا ہے اور وہاں حملہ کرتا ہے, اور مکے والوں کے اونٹوں کو, بکریوں کو, جتنے بھی تھے ان کو چھین لیتا ہے, قبضہ کر لیتا ہے. اب پیارے بچوں ہوتا یہ ہے کہ جب صبح اگلے دن ابرہہ حملہ کرتا ہے لشکر کو لے کر, تو یہ پہنچتا ہے ایک مغمس نامی مقام پر, جگہ پر. کہاں پر؟ مغمس. وہاں پہنچتے ہی جو اس کا ایک ہاتھی ہوتا ہے جس کا نام ہوتا ہے محمود. کیا ہوتا ہے؟ محمود. اب اس ہاتھی کے ساتھ کیا ہوتا ہے, وہ ہاتھی کیا کرتا ہے, یہ انشاءاللہ ہم آپ کو کب بتائیں گے؟ کل بتائیں گے. اور یہ پورا واقعہ آپ کو کب سنائیں گے؟ کل سنائیں گے انشاءاللہ. یہ پورے واقعے کے بارے میں بتائیں گے کہ پھر ابرہہ کا کیا ہوا. ابرہہ نے اتنا بڑا غلط کام کرنے کے لیے جا رہا تھا نا, تو اس کا کیا حال ہوا. اس کو سورہ فیل میں بھی اللہ پاک نے ذکر فرمایا, الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. اس طرح یہ پوری سورت ہے 4-5 آیتوں کی. اس کو بھی پیارے بچوں ہم پڑھے تفسیر صراط الجنان سے, تو انشاءاللہ ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کچھ کالز کی جانب بھی بڑھتے ہیں, دیکھتے ہیں بچوں نے کیا کال وغیرہ ریکارڈ کرائی ہیں. جی کچھ کالز ہیں. میرا نام عائشہ بنت ناصر طاہر ہے. نوری آواز. میں عرض کر رہی ہوں, پیارے ماجد بھائی, آج میں آپ کے سوال کا جواب دوں گی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد کا نام حضرت عبداللہ اور آپ کی والدہ کا نام حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے.
عنہا. ہاں جی، جو صحابی ہیں ٹھیک ہے ان کے ساتھ لگے گا رضی اللہ تعالی عنہ، اور جو صحابیاں ہیں ان کے ساتھ لگے گا رضی اللہ تعالی عنہا. ٹھیک ہے، والدہ کے ساتھ حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا، اور والد صاحب کے ہاتھ رضی اللہ تعالی عنہ. اس چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے. ایک اور کال دیجیے. میرا نام ملک حیدر علی ہے. ملک. آج کا جواب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ابو کا نام حضرت عبداللہ اور امی کا نام حضرت آمنہ تھا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو پیارے بچوں، اس طرح ہمارے پروگرام جس کا نام ہے اسلام فور کا وقت ہوا اختتام. آپ ہفتے میں 5 دن اس پروگرام کو دیکھتے ہیں، پیر، منگل، بدھ، جمعرات. جمعہ نہیں آتا، ہفتہ آتا ہے، پیر اتوار نہیں آتا. تو ہفتے میں 2 دن نہیں ہوتا، ایک جمعہ اور ایک اتوار، سنڈے اور فرائیڈے. یہ پروگرام آپ نہیں دیکھ سکتے، باقی براہ راست انشاءاللہ عز و جل آپ یہ مدنی چینل کڈس مدنی چینل پر نشر کیا جاتا ہے. اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا، اللہ پاک ہمارے اس آج کے پروگرام کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ عطا فرمائے، اور جس انداز سے امیر السنت چاہتے ہیں اس انداز سے ہم پروگرام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. جزاک اللہ خیرہ، جزاک اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ بھائی. ہو جاؤ بچوں ریڈی، خزانہ آ گیا، اچھی پیاری باتوں کا پھر زمانہ آ گیا. نہ دین سیکھے اور دنیا کو سکھلائے. بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا